बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाज़रीन, आज का मौसम जो है वो बड़ा खूबसूरत हुआ है। वीकेंड है जनाब और हफ्ते का दिन हो और सब लोग जो है वो घरों में मौजूद होते हैं और इस तरह का मौसम है। रात से बारिश हो रही है मुसलसल सुबह तक। जब मैं ऑफिस आ रही थी तो हर चीज़ जो है वो बड़ी खिली खिली और बड़ी क्लीन एंड नीट नज़र आ रही थी और दिल जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। ऑफिस आने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन ज़रूरी था कि आप लोगों के साथ भी हमने यहाँ पर मुलाकात करनी होती है जनाब, और हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होते हैं जिनसे हमने बात करनी है। आप तक कोशिश होती है कि एक अच्छा मैसेज और अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। अपने इस वीकेंड को एंजॉय करें भरपूर तरीके से। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर थी, मैं हमेशा यही कहती हूँ, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और मसाइल तो ज़िंदगी में कभी भी नहीं ख़त्म हो सकते। उन मसाइल का आपको सामना करना है, वो भी बड़े हिम्मत और हौसले के साथ। लेकिन आपने ये नहीं है ना कि ना उम्मीद नहीं होना। ना उम्मीदी और मायूसी जो है वो कुफ्र है, अल्लाह ताला को भी नापसंद है। तो हमेशा हालात का मुकाबला करना चाहिए डट के और फेस करना चाहिए, ना कि हम अपनी चीज़ों को मज़ीद टेंशन ले लेकर जो है अपने मसाइल में इजाफा करते रहें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज है हमारे साथ जी साइमा मुमताज़, जो कि चेयरपर्सन शमा इल्म आगाही प्रोग्राम से हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ और आज तो बहुत ही ठीक हूँ क्योंकि मौसम अच्छा है। आते हुए तो इतना मजा आया। मौसम मतलब हमारे गर्मियों की मुल्तान की पहली बारिश। हाँ बिल्कुल जी। आज मौसम और दिल भी बाग बाग और मौसम भी माशाल्लाह से बागो बाग। अच्छा, मौसम अच्छा हो तो दिल भी आपका जो है ना वो अच्छा हो जाता है, चाहे आप जितने भी परेशान हो, लेकिन मौसम कहीं ना कहीं आपको मूड को खुशगवार बना देता है। अच्छा जी, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो है हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी शाहिद महमूद अंसारी साहब, जो कि चेयरपर्सन दारुल अमान कमेटी से हैं और साथ ही सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। सर, मौसम आज बड़ा खूबसूरत है, कुछ कहना चाहेंगे? आज मुल्तान की ये पहली बारिश जो समझ लें कि मौसम मुल्तान खिला खिला हुआ जी, लोगों के चेहरे भी खिले खिले हुए हैं और मौसम भी बड़ा अच्छा है। अल्लाह करे इस तरह का मौसम रहे, मुल्तान के लोगों को जरूरत है। वैसे मुल्तान में ऑलरेडी गर्मी की शिद्दत ज्यादा है, तो मुल्तान के लोगों में भी जो है ना गुस्सा और इस तरह के मूड स्विंग्स जो है वो बहुत ज्यादा। अच्छा जी, इसके साथ ही आपने अपना ख्याल भी बहुत सारा रखना है। मैं जैसे आज मैं बीमार हूँ, आज मुझे जुकाम है, बहुत ज्यादा खांसी, गला खराब। तो जैसे थोड़ा मौसम चेंज होता है तो मौसम की जद पे चेंज होने में आप भी लाजमी जो है वो जकड़े जाते हैं। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। और इसी के साथ नाज़रीन चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, आज नेकी की बात। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आपके सामने आज एक बात अर्ज करना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान में भी आखिरी अशरे में अपने घर जाने की तौफीक अता फरमाई और उसके बाद भी हरमैन शरीफैन में जाने की अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। लेकिन माशाअल्लाह उन लोगों की जो खिदमत है, मैं एक अपने हाजी साथी से कह रहा था कि सिर्फ पानी पूरा करना 30-40 लाख इंसानों के लिए ये भी बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे क्या खिदमत ले रहे हैं, क्या खिदमत ले रहे हैं। हर इंसान में कोताही होती रहती है, लेकिन कोताहियों को नहीं देखना चाहिए, किसी के कमालात को भी देखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले मक्का, अहले मदीना वालों की खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। और वाकई सब हाजी जा रहे हैं हज के लिए, तो बड़ा एक कहते हैं ना खुशी का एक मंजर होता है और आपके दिल में भी एक ख्वाहिश होती है कि हम भी जो है जाएं हाजियों के साथ, हम भी जाकर वहाँ पर अल्लाह के घर की ज़ियारत करें, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करें। तो ये हर दिल की ख्वाहिश होती है और अल्लाह ताला इस दिल की ख्वाहिश जो है वो सबकी कबूल करे, आमीन। जब इंसान की नीयत साफ हो तो कहीं ना कहीं फिर अल्लाह ताला भी जो है वो बुलावा कर लेता है।
اچھا جی، آج ہم بات کریں گے جناب لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے کہ لڑکیوں کی تعلیم کتنی ضروری ہے، ان کی تربیت کتنی ضروری ہے، لڑکیوں کو کیوں نہیں ایجوکیشن اتنی دلوائی جاتی، کیا کیا مسائل ہیں، آج اس پہ بات کریں گے. اور اس کے ساتھ شاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے جانیں گے ان کی سوشل ایکٹیویٹیز آج کل کیا چل رہی ہیں، اور ساتھ ہی دارالامان کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ وہاں عورتوں کے کیا کیا مسائل ہیں اور کس طرح ان کو حل کیا جا رہا ہے. چل رہی ہیں اسما، آج کل سوشل ایکٹیویٹیز جو ہے میری ماشاءاللہ سے ایوری ڈے، ایوری ایئر اینڈ ایوری منتھ وہی روٹین جاری ہوتی ہے. الحمدللہ بچوں کو ایجوکیٹ کرنا، انہیں موٹیویٹ کرنا ہر معاملے میں، چھوٹے سے لے کے مطلب 3 سال سے لے کے ماشاءاللہ بہت بڑی بچیاں تک ہیں، میرے پاس میٹرک تک ہے بچیاں، تو ان کو لے کے چلنا. اور میرے خیال میں یہ ایک انٹرسٹنگ کام تو ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا اگر ہم یہ کریں کہ مطلب والدین کے بعد یہ ذمہ داری استاد پہ عائد ہوتی ہے کہ مطلب ان کی تعلیم و تربیت کو لے کے ان کو آگے بڑھانا، ان کو موٹیویٹ کرنا قدم قدم پہ، خاص کر لڑکیوں کو، بچیوں کو خاص کر کے مطلب قدم قدم پہ انہیں ہر بات سمجھانا کہ یہاں مطلب آپ نے یہ کرنا ہے، یہاں یہ نہیں کرنا ہے، یہاں یہ بات کرنی ہے، والدین کی عزت کا خیال کرنا ہے. مطلب جو متوسط گھرانے کی لڑکیاں ہیں یا جو لوگ نا بچیوں کو تعلیم نہیں دینا چاہتے، لیکن میں زبردستی ان کو آگے میٹرک تک لے کے آ رہی ہوں. آگے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے دل میں رحم بھی ڈالیں اور یہ آگے تک جائیں. اور میرے پاس ایسی بچیاں بھی ہیں جنہیں بہت شوق بھی ہے آگے پڑھنے کا، لیکن انہیں بات بات پہ یہ چیز سمجھانا کہ نہیں، آپ لوگوں کے جو والدین ہیں نا وہ بہت مشکل سے مطلب آپ کو پڑھا رہے ہیں، آگے لے کے جا رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے مطلب ان کی عزت پہ حرف نہیں آنے دینا ہے، مطلب ہر قدم پھونک کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے لڑکوں کی تعلیم ضروری ہے ایسے لڑکیوں کی بھی تعلیم بہت ضروری ہے. بالکل مطلب ایک سوسائٹی میں ایک عورت کا ظاہر ایک مقام ہے، جب لڑکی ایک ماں بنتی ہے تو اس پہ بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، مطلب بچوں کی تربیت سے لے کے پورے خاندان کی دیکھ بھال تک اس پہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اگر ایک ایجوکیٹڈ عورت ہے، ایک ایجوکیٹڈ لڑکی ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ سب سنبھال لے گی فوراً سے جا کے. سسرال میں اسے کوئی ایسی مشکلات پیش نہیں آتی ہیں کیونکہ وہ سمجھدار ہوتی ہے، اسے مطلب رکھ رکھاؤ کا، اسے سوسائٹی کا پتہ ہے کہ میں نے مطلب کیسے موو کرنا ہے، کیسے لے کے سب کو چلنا ہے. تو رہی بات مطلب جب ایک ایجوکیٹڈ لڑکی کے بچے ہوتے ہیں تو ان کو بھی وہ آگے مطلب وہ کسی پہ بچوں کا وہ بوجھ نہیں وہ کرتی ہے، وہ خود پہ مطلب وہ ساری چیزیں وہ کر رہی ہوتی ہے کہ نہیں میں نے ہی نہیں آگے لے کے چلنا ہے. مطلب خاندان والے اکثر دیکھا گیا ہے کہ خاندان والے بہت رکاوٹیں بھی پیدا کرتے ہیں، سسرال والے تو فیملی والے، خاص کر کے فیملی والے، تو مطلب ایک جو اور ایجوکیٹڈ عورت ہوتی ہے وہ سب سنبھال لیتی ہے. اور مطلب خاص کر جب لڑکیوں پہ تعلیم کی بات، اب انہی دنوں کی بات ہی ہے کہ میرے پاس 2 بچیاں تھیں 9th کلاس میں، اور انہیں بہت شوق ہے پڑھنے کا. انہیں مطلب وہ کہتی کہ ٹیچر جی، ایک کہتی میں نے ڈاکٹر بننا ہے. وہ ایک دن میری طبیعت خراب تھی تو میں بس بیٹھی ہوئی تھی تو کہتی ٹیچر جی کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں نے کہا آج طبیعت خراب ہے لیکن آپ کے بغیر میرا گزارا بھی نہیں، یہاں بیٹھی بھی ہوں آپ کے پاس. ٹیچر جی ہم ڈاکٹر بنیں گے نا، ہم آپ کو انجیکشن آرام سے لگائیں گے. ظاہر سی بات ہے. ہاں، ایک کہتی ٹیچر جی میں نے تو ٹیچر بننا ہے آپ کی طرح. اچھا، ان کی باتیں سن کے بڑا مزہ بھی آتا ہے اور بڑا بندہ خوشی بھی محسوس ہوتی ہے کہ ان کی جو خواہشیں ہیں بڑی چھوٹی چھوٹی اسٹوڈنٹ کا جو آپس میں ریلیشن شپ جو ہے نا، وہ فرینڈ شپ، ہماری فرینڈ شپ، میری خاص کر بچیوں کے ساتھ فرینڈ شپ ہے. تو میں کہتی ہوں ایسے ہونا چاہیے، بلکہ ماؤں کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، مطلب فرینڈ شپ ہونی چاہیے لڑکیوں کے ساتھ. اور لڑکیوں کی جو بھی کوئی بات ہو وہ میرے ساتھ ڈسکس کرتی ہیں، باقاعدہ سے چھوٹی چھوٹی بات ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں. تو مجھے دکھ ہوا کہ ان دونوں بچیوں کو ان کے والدین نے مطلب گھر بٹھا لیا ہے، پڑھائی آگے کنٹینیو نہیں کیا. بالکل، اور یہ کہا ہے کہ نہیں جی ہم نے بچیوں کو مطلب ابھی نہیں ہم پڑھا سکتے ہیں. تو کوئی مشکلات پہ وہ کر دی ہیں کہ جی مسائل بھی ہمارے میں اضافہ ہو رہا ہے. بالکل. تو لیکن وہ تھوڑا سا اس میں اسٹیپ لینا چاہیے بچیوں کے معاملے میں، کم از کم انہیں اتنا ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ وہ آگے سوسائٹی میں موو کر سکیں. ہاں جی بالکل. اور وہ بالکل خود کو وہ ایک تو اب جاہل والا بھی حساب ہو گیا نا، وہ میٹرک کر کے گھر بیٹھ کے وہ تو وہی حساب ہو گیا کہ اس سے بہتر ہے آپ وہ میٹرک بھی پھر نہ کروائیں. تو میرے خیال ہے کہ بچیوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے ہمیں، اور یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے. میری حد تک جتنی حد تک میں ہو سکتا ہے میں تو اگر ان کے گھروں میں بھی جانا پڑے، ان کے کوشش جاری ہے کہ بچیوں کو پیرنٹس سے مل کے ان کو
जो भी करना चले मैं मोटिवेट उन्हें करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह 70% 80% मैं कामयाब भी हो जाती हूँ। चले ये अच्छी बात और है, खुशी भी इंसान होती को है इस मोटिवेट मामले में। जी, करना बिल्कुल। चाहिए, अच्छे काम के लिए हाँ जी, हमेशा बिल्कुल। मोटिवेट करना चाहिए। शाहिद साहब से भी जानते हैं, शाहिद साहब आजकल आपकी क्या एक्टिविटीज चल रही हैं सोशल में? ये है कि आजकल अभी गुज़श्ता दिनों हमने कोई इंटरनेशनल चाइल्ड लेबर डे के हवाले से जो बच्चे मेहनत मजदूरी करते हैं, जो बच्चियां घरों में डोमेस्टिक लेबर का शिकार होती हैं, उनके हकूक़ के लिए हमने एक कैंपेन चलाई हुई थी और लोगों को घर घर ये पैगाम पहुंचाया कि मासूम बच्चों से काम न करवाएं, मुशक्क़त न करवाएं, और जो बच्चियां घरों में काम जिनसे करवाया जाता है उस पर तशद्दुद ना करें। पहले तो काम ममनू है मासूम बच्चों से काम करवाना, लेकिन बस औक़ात छुप के या मजबूरी के तहत अगर कुछ लोग बच्चों से काम करवाते हैं उनके पेरेंट्स की रज़ामंदी से, तो उनको पर जो तशद्दुद किया जाता है उसकी रोकथाम के लिए हम काम कर रहे हैं। अच्छा। और वो उसमें यही तरीका है कि हम लोगों को अवेयर करते हैं या लोगों को मोटिवेट करते हैं कि भी इस वायलेशन से बचाया जाए बच्चों को। उसके बाद फिर आजकल जो है हम ट्रांसजेंडर की जो है एम्पावरमेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जो ख्वाजा सरा हैं उनको मुआशरे में नज़रअंदाज किया जाता है, उनको हदफ तनकीद बनाया जाता है और उनको मुआशरे में बहैसियत इंसान उनको वो कदर की निगाह से नहीं देखा जाता जो उनका बुनियादी हक है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में अब तब्दीलियाँ आनी शुरू हो चुकी हैं और ट्रांसजेंडर को मुआशरे में वो मकाम दिलाने के लिए जो मेरे पास मकाम है या जो आपके पास मकाम है, जो मुआशरे के हर फर्द के पास मकाम है, तो वो उनको दिलाने के लिए हम आवाज़ बुलंद किए हुए हैं। सही। तो मैं कल एक विजिट पे था, ट्रांसजेंडर ने अपनी सेल्फ बेस पे अपना एक शेल्टर होम बनाया हुआ है। वहाँ पर हम गए वहाँ पर मेरे को साथी भी साथ थे। वहाँ पर देखा, उनके काम को देखकर थोड़ा सा हौसला हुआ। वो अपनी मदद आपके तहत वो ट्रांसजेंडर जिनको घरों से निकाल दिया जाता है या जिनकी फैमिलियाँ उनको एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो फिर वहाँ आकर ठहरते हैं, वहीं बैठ के अपना वो राशन पानी भी इकट्ठा करते हैं, वहाँ पर बैठते भी हैं, वहाँ पर सारा दिन को लेबर करते हैं या कोई अपना काम काज करते हैं, फिर वो रात को अर्न करके उस इदारे में आके फिर अपनी रोटी भी खाते हैं और वहाँ पर रेस्ट भी करते हैं। उनसे जब बात हुई तो वो काफ़ी वो थे, इमोशनल थे कि भी हमें मुआशरे में वो मकाम नहीं दिया जा रहा। जब हम बाज़ारों से गुजरते हैं या कि मार्केट से गुजरते हैं तो हमें हमारे ऊपर जो है ताने इस तरह की बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है उनको। तो वो उनसे हमने बैठ के नेगोशिएट किया। फिर उनसे हमारा ये तय हुआ है कि हम उनको उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए हम काम करने का आगाज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसी 2-4 दिनों में हम एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर उनको बना के दे रहे हैं ताकि वो अच्छे अंदाज में वहाँ पर सीखें, बजाय कि वो रोड्स पे निकले और इस तरह के मसाइल का सामना उनको करना पड़े। बाइज्जत रोजगार का। तो उसमें मैंने देखा कि कोई जब हम गए तो कोई 30 के करीब ट्रांसजेंडर मौजूद थे उस शेल्टर होम में, और उनका एक मुतालबा ये भी था जैसे खवातीन के लिए दारुल अमान या शेल्टर होम बनाए गए हैं पूरे पंजाब लेवल पर, हमारे लिए भी बनाए गए। तो वो उनके लिए भी हम आवाज़ इंशाल्लाह बुलंद करें कि वो अपनी सतह पर भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन वो वक्त लगेगा उनके शेल्टर होम के लिए, उनके SOPs बनेंगे, हुकूमत को रिसोर्सेज देगी, कोई बिल्डिंग बनेगी जिसमें उनको रहायश की सहूलत मुयसर हो। लेकिन 10.5 हमने बतौर सिविल सोसाइटी ये डिसाइड किया है कि न सिर्फ उनकी आवाज़ बनेंगे बल्कि उनको उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने इंशाल्लाह वो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर और अगले सेगमेंट में हम फिर उनको एक ब्यूटी पार्लर बना कर देंगे ताकि वो ये बड़ी अच्छी बात है। स्किल, आप तालीम तो साथ साथ चल रही होती है, आप अगर उनको साथ साथ स्किल भी देना स्टार्ट कर दें तो मेरे ख्याल में हमारे बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हल हो सकते हैं। अब हमारा मसला ये आ जाता है कि हमारी तालीम बहुत ज्यादा महंगी कर दी है, जैसे अब दिन ब दिन महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, उसी तरीके से हमारे मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। अफोर्ड नहीं, आम आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। मतलब आप देखें कि जो प्राइवेट अदारा है, कोई भी वो स्कूल है या कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, अब स्कूल में भी कोई भी आम बंदा, मतलब प्राइवेट अगर स्कूल है तो उसकी आप 5,000 तो मस्ट है ना फी, जो अच्छा स्कूल है जी। तो मैं कहती हूँ गवर्नमेंट को चाहिए कि इदारे, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो इतने अच्छे बना दें कि लोगों को जरूरत ही ना पड़े प्राइवेट स्कूल्स में जाने की, कॉलेजेस में जाने की। अगर एक बच्ची या एक बच्चा मैट्रिक तक बहुत मुश्किल से तालीम हासिल करता है और आगे जाने के लिए मतलब उससे बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। अब कॉलेजेस की फीसें आप देखें कि मैं खुद अब भी परेशान हूँ। मेरे बेटे ने माशाल्लाह से अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है, तो मैं खुद से परेशान हूँ कि अच्छा कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन से कॉलेज में जाना चाहिए,
اس کے کیا ایکسپینس ہوں گے، بالکل فکر تو رہتی ہے، وہ چاہے مطلب مڈل گھرانے سے ہو یا لوئر طبقے سے ہو، کسی بھی طبقے سے ہو، اسے پریشانی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو یہ اسٹیپ ضرور لینا چاہیے کہ ہمارے اداروں کو، جو گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے ہیں، وہ چاہے اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، تو ان میں مطلب تعلیم کو کم از کم فری کر دینا چاہیے. کیونکہ معاشرے کے ہر لڑکی کا، ہر لڑکے کا، ہر انسان کا تعلیم تو حق ہے نا، ضروری حق، بالکل یہ حق ہے. اور یہ ریاست پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس چیز کو فری کیا جائے، فری آف کاسٹ کیا جائے، کیونکہ ہمارے جو یہ پرائیویٹ ادارے ہیں تو یہ افورڈیبل نہیں ہے. ادارہ مطلب آپ لوگ ایسے ظلم نہ کریں، مہنگائی تو ایک ہے، یہاں پہ بھی آ جاتا ہے، آپ کے سلیبس کا بھی فرق آ جاتا ہے، آ جاتا ہے بالکل. اب آپ دیکھیں ابھی جب لاسٹ ایئر انہوں نے کہا ہے کہ سلیبس ہم یکساں نظام تعلیم کرتے ہیں، تو میں بھی خوش ہوئی، میرے سمیت بڑے والدین خوش ہوئے. اچھا جب دیکھا گیا نا، آپ یقین کریں میں خود اپنے بیٹے کی بکس لینے گئی، میرے مائنڈ میں یہی تھا، میں نے کہا جیسے اب گورنمنٹ کی ظاہر ہے بکس ہیں تو ویسے ہی آئیں گی. اب چھوٹا بیٹا تھا 2 کلاس میں، تو ہم لوگ اس کی بک لینے گئے، میں میرا ہسبینڈ. تو جب انہوں نے بل بنا کے دیا نا 5000 کا، تو میں ان کی شکل دیکھ رہی ہوں، میں نے کہا یہ کیسے 5000 کا آپ نے بل بنا دیا ہے؟ مطلب آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یکساں نظام تعلیم ہے، نہیں جی یہ اسکول والوں نے کچھ چیپٹر چینج کیے ہیں، کچھ اپنے ڈالے ہیں. تو میں نے کہا یہ مطلب یہ تو ڈرامے بازی ہے، عوام کو بے وقوف بنانے والا حساب ہے. وہی مطلب کورسز اتنے مہنگے ہیں، وہی آپ لوگوں نے چینجنگ کر دی ہیں، کچھ چیپٹر ہیں، کچھ مطلب چیزیں ہیں جو وہی کی وہی ہیں، ایک جیسی ہیں، ادروائز چینج ہیں، ساری چینج ہیں. تو اس میں یکساں نظام تعلیم کیا ہو گیا؟ مطلب بچے بھی اس چیز کو لے کے کنفیوز ہوتے ہیں کہ نہیں یہ انگلش میڈیم ہے، یہ اردو میڈیم ہے. اچھا اب میری اکیڈمی میں جو بچے ہیں مطلب گورنمنٹ اداروں کے زیادہ ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں جو پرائیویٹ اداروں کے بھی ہیں. اچھا وہ بچے آپس میں مطلب ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ان کی انگلش میڈیم ہے، اچھا ٹیچر جی ان کا کون سا چیپٹر ہے، ان کا کون سا، اچھا یہ زیادہ لائق ہو جائیں گے، ہم سے زیادہ پڑھ جائیں گے. خود سے ان کی تھنکنگ ہوتی ہے، جی بالکل تھنکنگ ہوتی ہے جو وہ مطلب آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اور میں بھی یہ چیز فیل کر رہی ہوتی ہوں. ایک تو یہ چیز انہوں نے کہی تھی تو سارے خوش ہو گئے تھے، چلیں ٹھیک ہے ایک مسئلہ تو حل ہوا، لیکن مسئلہ تو پھر وہی کا وہی رہ گیا. مطلب ہر جگہ پہ ہر معاملے میں عوام تو پس جاتی ہے. تعلیم کو اتنا عام کیا جائے کہ غریب کا بچہ بھی جو ہے وہ پڑھ سکے، آسانی سے تعلیم حاصل کر. ہاں جی بالکل، یہ اس میں کوئی فرق نہ رہے کہ جی امیر کا بچہ آگے چلا گیا یا وہ پڑھ گیا ہے. اور یہ نا اب آپ یقین کریں، کل ہی میرا بیٹا بتا رہا تھا، کہتے کہ مما میرا ایک فرینڈ ہے، اس کے 500 پلس نمبر آئے ہیں 9th میں، تو ابھی تو رزلٹ آنا ہے 10th کا. تو کہتے کہ مما اس نے بھی ڈاکٹر بننا تھا، تو ہم دونوں نے ڈسکس کیا ہوا تھا کہ ہم ڈاکٹر ہی بنیں گے. تو مما اس کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہ بڑا بھائی ہے، تو مما وہ کیسے ڈاکٹر بنے گا؟ اب دیکھیں یہ بچوں کے مائنڈ میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ ظاہر ہے ہمارے کچھ ہوگا ہمارے پاس یا ہمارے والدین یا کوئی ہمیں سپورٹ کرے گا تو ہم آگے جا سکتے ہیں. اب مما وہ اس نے کسی ادارے میں ایڈمیشن لے لی ہے، وہ شیف بنے گا. اب دیکھیں کہاں سے بات کہاں پہ آ رہی ہے، صرف اس وجہ سے آپ کو پھر تعلیم چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ پھر آپ کو بہت سارے مشکل ڈیسیژن لینے پڑ جاتے ہیں. اچھا پھر سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہمارے گھر کے اسپیشلی ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا بیٹیوں کی تو شادی کر دینی ہے، بیٹیوں نے تو آگے جا کے گھر سنبھالنا ہے، کون سا بیٹیوں نے جو ہے وہ جابس کرنی ہے. ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے نا چیزیں. تو اس کے بعد کہتے ہیں بیٹوں کی تعلیم پر زیادہ توجہ دیں، کیونکہ بیٹوں نے جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں گے تو وہ کمائیں گے، اور پھر جو ہے ہم لوگوں کا بھی خیال رکھیں گے. وہ کمائی پہ بات آ جاتی، صرف کمائی پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. یہ مطلب نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا جو مائنڈ سیٹ اپ ہے ان کا مطلب بہت یہ چیزیں نا ایک محدود سی ہو کر رہ گئی ہیں کہ نہیں جی ایک صرف لڑکوں کو ہی ہم نے تعلیم دینی ہے. لڑکیوں خاص کر یہ دیہاتوں میں، بہت سارے ایسے ہیں دیہاتوں میں بالکل ایریاز میں ابھی بھی ہمارے خود اپنی سٹی میں ایسے ہیں یار. مطلب ہم دیہاتوں میں تو نکلے تو وہ تو بہت دور کی بات ہو جاتی ہے. ہم اپنے ارد گرد ایک ہی وہ 2-4 گلیوں کو اگر ہم وزٹ کریں نا تو یہاں میرا خیال ہے 90% لوگ تو ایسے نکلیں گے یہاں پہ بھی. تو مطلب ہم نے لڑکوں کی تعلیم پہ ٹھیک ہے لڑکوں کی بھی ضروری ہے، ان کا بھی وہ ہونا چاہیے، ان کے بھی وہ تعلیم ہونی چاہیے، لیکن لڑکیوں کی خاص کر اب میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سی لڑکیاں ایک لڑکی کا تو آنکھوں دیکھا حال ہے کہ وہ ڈاکٹر بھی بن گئی تو اس کے پیرنٹس نے مطلب انہیں جاب وغیرہ کی اجازت نہیں دی اور اسے شادی کر دی. اب وہ بیچاری گھر سنبھال رہی ہے. تو اللہ کے بندوں انہیں بھی نکلنے دو باہر، بالکل ان کا بھی حق ہے، انہیں بھی نکلنے دو باہر. یہ بڑا ضروری ہے. بچی ویسے بھی آج خیر
کہیں چینج آیا بھی ہے اور ابھی بہت سارا چینج لانے کی بھی ضرورت ہے کہ آج کل جو ہے خواتین وہ مرد کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں. بالکل یہ بات میرے خیال ہے کہ موٹیویٹ کرنا چاہیے. اگر بس تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا سہارا اور تھوڑا سا چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا سر، جس طرح خواتین کے حوالے سے بھی جانا رہے، اس ٹائم دارالامان کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ خواتین کو کیا کیا فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جائے. ہمارے دارالامان میں خواتین تھرو کورٹس آتی ہیں، اور وہ خواتین جن کو اپنی فیملی میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، ان کی رائے کو نہیں مانا جاتا اور ان پر تشدد کیا جاتا ہے مینٹلی اور فزیکلی، تو وہ پھر ان کو وہ بیچاری کسی نہ کسی طریقے سے معلومات لے کر تھرو کورٹ ہمارے دارالامان میں آتے ہیں، ان کو وہاں پر شیلٹر فراہم کیا جاتا ہے. دارالامان میں جو ہے جب وہ داخل ہو جاتی ہے تو پھر ہر قسم کی پروٹیکشن ہمارے دارالامان کے ذمہ ہو جاتی ہے. ان کا کھانا، ان کی میڈیسن اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اور ان کے لیے ان کی اچھی رہائش، اور رہائش کے دوران تمام وہ سہولیات جو ایک عام فیملی کو ہوتے ہیں، بلکہ عام فیملی سے بھی بہت بہتر وہاں پہ فیسیلیٹیشن ہے وہاں پر. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ان کو دین کی درس و تدریس کا موقع فراہم کیا جاتا ہے. وہاں پر ان کو ووکیشنل ٹریننگ کا ایک سیکٹر ہم نے بنایا ہوا ہے، وہاں پر ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے جتنا عرصہ وہ خواتین ٹھہرتی ہیں. پھر جب تک وہ ٹھہرنا چاہیں، وہاں پہ کوئی ڈیوریشن نہیں ہے ٹائم کی کہ آپ اتنے دن رہ سکتے ہیں. جب تک وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ جی ہم باہر جائیں گے تو ہم انسیکیور ہو جائیں گے، تو وہ وہاں پر ٹھہر سکتی ہیں. ہمارے پاس ایسی ایسی مثالیں بھی سال سے بھی اوپر خواتین ٹھہری ہیں وہاں پر. لیکن جب ان کو یہ فیل ہوتا ہے ان کی فیملی کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے یا کوئی معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر واپس اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں. لیکن اس دوران ہماری وہاں پر ایک سائیکالوجسٹ ہیں، وہ وہاں پر خاتون، وہ ان کی کاؤنسلنگ بھی کرتی رہتی ہیں. صحیح ہے. تاکہ اگر ان کے اندر کوئی کنفیوژن ہے یا ان کے اندر کوئی ٹینشن ہے تو وہ ہماری جو سائیکالوجسٹ ہے ان کی مینٹلی تھراپی کر کے ان کو تیار کرتے ہیں کہ وہ سیٹلمنٹ کی طرف لائف گزاریں. تو یہ ہمارا دارالامان کا ایک کردار ہے. اور میں نے کچھ عرصہ قبل بھی وہی ٹی وی چینل پہ یہ بتایا تھا کہ جب فصل کٹتی ہے تو ہمارے دارالامان میں تعداد بڑھ جاتی ہے. وہ انٹرسٹنگ یہ سروے ہے ہمارا کہ جب زمیندار کے پاس پیسہ آتا ہے، سرمایہ دار کے پاس پیسے کی ریل پل بڑھ جاتی ہے، تو خواتین پر ٹارچر کرنے کا، خواتین پر تشدد کرنے کا رجحان بھی بڑھ جاتا ہے. صحیح. پیسے کے ذوب میں جو ہے پھر لوگ اس کا زیادہ دباؤ جو ہے خواتین کے اوپر ہوتا ہے. تو اس مرتبہ بھی ایسا ہی تھا، لیکن اب چونکہ فصلیں کٹ چکی ہیں، اب آم کا موسم ہے، مینگو، اور مینگو سیزن میں خواتین کی تعداد اس لیے کم ہوئی ہے کیونکہ ملتان میں مینگو کے درخت کاٹ دیے گئے، فصلیں اجاڑ دی گئی. مینگو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اچھا جی، اس میں مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، جس طرح ہم بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. بالکل. آپ کیا سمجھتی ہیں کس طرح سے تربیت کی جا سکتی ہے بچیوں اور بچوں دونوں؟ جی بالکل آسماء، یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے کوسچن کیا. اور یہ میں آپ کو یہاں یہ بتاؤں گی کہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، اکثر مطلب ہماری سوسائٹی میں، ہمارے مطلب ریلیٹیو میں بھی یہ دیکھا گیا ہے، ہماری فیملیز میں بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں، بڑا ہوگا تو خود ہی سمجھدار ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، بڑا ہوگا تو خود ہی اس کی عادتیں چینج ہو جائیں گی. یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے. میں کہتی ہوں کہ جو بچے کی بالکل جب چھوٹا ہوتا ہے، 2 سال کا ہوتا ہے، بلکہ سال سے ہی بچہ وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے. ہر بات وہ نوٹ کرتا ہے، ہر بات وہ سیکھتا ہے. جب چھوٹا ہوتا ہے بچہ تو ہم ان کے مائنڈ میں ایسی عادتیں، ایسی باتیں ڈالیں کہ وہ بڑے ہو کے بھی ان کا مطلب یہ چیزیں گرو کرتی رہیں ان کے مائنڈ میں. نہ کہ مطلب خدا نخواستہ ہمیں انہیں جو پازیٹیو تھنکنگ ہے وہ ان کے مائنڈ سیٹ بنانا ہے ان کا. ہم نے نیگیٹو کوئی بات، کوئی ایسا مطلب فیل ہم نے ان کے سامنے کرنا نہیں ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہے. چھوٹے جب بچے ہوتے ہیں تو یہ چیز بہت پک کرتے ہیں. میرے پاس بھی بہت چھوٹے بچے بھی، اکیڈمی میں بھی میرے خود بھی ماشاءاللہ چھوٹے بھی بچے، ایک بڑا ہے. تو یہ چیز میں ضرور کہوں گی سب کو، دیکھنے والوں کو بھی، کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے، اور خاص کر ٹیچرز کی. مطلب ٹیچر بھی کہتے ہیں نا کہ ٹیچر بھی روحانی استاد، روحانی ماں باپ ہے. بالکل.
تو یہ زیادہ ذمہ داری ٹیچر پہ عائد ہوتی ہے کہ ہم نے مطلب ان کو سوسائٹی میں آپ لوگوں نے کیسے چلنا ہے، کیسے موو کرنا ہے، تو ان چیزوں کو لے کے ان کا مائنڈ سیٹ کرنا ہے ہم نے. دیکھیں اکثر بات ہم کرتے ہیں کہ میں اپنا ہی آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ لاسٹ ایئر میں امی کی طرف جا رہی تھی تو میں نے ایک پوسٹ لگا دی. میں نے کہا کہ ہم لوگ نانوں کے گھر جا رہے ہیں، بچوں کی پوسٹ لگا دی سوشل میڈیا پہ. تو سب لوگ مطلب خیر سے جائیں خیر سے آئیں. تو ایک صاحب نے پوچھ لیا کہ میڈم یہ کیا بات ہوئی کہ بچوں کا رجحان ننیال میں زیادہ کیوں ہوتا ہے، بچوں کو ننیال سے زیادہ محبت کیوں ہوتی ہے، ددیال سے کیوں نہیں ہوتی ہے. تو میں نے انہیں جواب دیا، میں نے کہا بھائی دیکھیں یہ جو چیز ہے نا یہ تربیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. میں نے کہا یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ اس نے بچوں کا کیسے مائنڈ سیٹ کرنا ہے. مطلب ددیال والی سائڈ پہ آپ لوگ بچوں کا سیٹ کر رہے ہو یا ننیال والی، یہ تربیت کا فقدان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. خدا نخواستہ ایسی بات نہیں کہ یہ نیچرلی بات ہے، ٹھیک ہے نیچرلی بھی ہوتا ہے، لیکن میں نے کہا میرے بچے وہاں جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے گھر جانا ہے، ہم نے دادوں پاس جانا ہے. تو یہ چیزیں بڑی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. ایک ماں پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایک بچوں کو مطلب فیملی میں سامنے لے کے آئے، نہ کہ بچے مطلب کہیں کہ میری محبتیں، عبادتیں، نفرتیں یہ چیز بڑھتی ہیں بچوں کے مائنڈ میں پلتی رہتی ہیں. جیسے انسان بڑا ہوتا رہتا ہے یہ چیز بھی بڑی ہوتی رہتی ہے. مطلب اگر آپ محبتیں آپ ڈالیں گے اپنے فیملی، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بچوں کے سامنے فیملی کی کسی کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے. تو وہ بچے یہ چیز لے کے نا وہ کرتے رہتے ہیں، مطلب سوچتے رہتے ہیں کہ اچھا یہ اچھا وہ انسانی یا یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا ہے، ہم نے اس سے محبت کرنی ہے. بچے فالو کر رہے ہاں ہیں جی، فالو ہر چیز فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو ہم نے لے کے کہ بچوں کی ہم نے یہ چیز گرو کرنی ہے، یہ تھنکنگ جو ہے ہم نے ان کو آگے لے کے جانا ہے اچھی سوچ کے ساتھ. یہ سوسائٹی کا حصہ ہمارے بچے بننے، اور مطلب والدین کو بھی چاہیے، ٹیچرز کو بھی چاہیے یہ چیز امپروو کریں بچوں میں. بڑا ضروری ہے بچوں کا، بالکل. کیونکہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ہمارا مستقبل ہے. ہاں جی بالکل. تو ان کو آج کل ہم دیکھتے ہیں نیگیٹیوٹی زیادہ ہے، پازیٹیوٹی جو ہے وہ بڑی کم ہوتی جا رہی ہے. تو لوگوں کو پازیٹیو ہونا بھی پڑے گا اور اس طرف لانا بھی پڑے گا. بالکل موٹیویٹ. اور یہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تبھی سے یہ آتے ان میں ہونی چاہیے یہ والی. اگر ٹیچرز بھی اپنا رول پلے کریں، آج کل ٹیچرز بھی جو ہے وہ تھوڑا کترا جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. اچھا بچے یہ چیز بڑی فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ٹیچر نے یہ بات کہی، ہماری ٹیچر نے یہ بات کہی، یہ سمجھایا، یہ کہا. اب اسکول جاتے ہیں نا ٹیچرز کو آپ دیکھتے ہیں گھر کے ماحول سے نکلتے ہیں، آپ اسکول جاتے ہیں تو یہ دو چیزیں ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. اب ہم بھی اگر بچوں کو ایڈمیشن کروانا ہو تو ہم مطلب دیکھتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں اسکول کا، ان کی کلاسز کا باقاعدہ. ٹیچر میں تو ٹیچر سے بھی ملتی ہوں، میں کہتی ہوں ٹیچرز کا جو بیہیویئر ہے نا وہ بڑا ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے بچوں پہ. بالکل ایسے ہی بالکل. تو جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا تو وہ بڑے بچے تو چلیں وہ سمجھدار ہو جاتے ہیں، لیکن جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا وہ بڑی یہ چیز فالو کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ٹیچر نے ڈریس ایسا پہنا ہے، ہماری ٹیچر بول ایسے رہی ہے، ہماری ٹیچر غصے میں تھی آج، ہماری ٹیچر کا اسمائلنگ فیس ہے. یہ چیزیں بڑی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی گھر جا کے بتاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ہم بھی جب بچپن میں ایسے ٹیچرز جو ہیں وہ جس طرح آنا، ٹیچرز کا اسکول میں جو ٹائم گزرنا، تو گھر جا کے اپنی امی کو ایک ایک بات بتانا. بالکل. اور یہ بھی پتا کہ کون سی ٹیچر آپ کی فیوریٹ ہے، جس کے ساتھ آپ کا تھوڑا پیار، جو آپ کے ساتھ پیار سے رہے گی، آپ کو کیئر کرے گی، آپ کو سمجھائے گی، تو آپ کی اس کے ساتھ بانڈنگ بھی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، کیونکہ دونوں بڑے پیارے رشتے ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بھی آپ کا اور ٹیچرز کے ساتھ بھی. جی بالکل. اچھا سر، جس طرح آپ بیت المال کے ممبر بھی ہیں، اس کے حوالے سے بھی تھوڑا بتائیے گا کیا کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں؟ ہمارا جو بیت المال ہے وہ دو ہیں. ایک ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، اسے کہتے ہیں پاکستان بیت المال، اور ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کا، جو کہ ہر ڈسٹرکٹ میں اس کے برانچز ہیں، انہیں آپ پنجاب بیت المال ڈسٹرکٹ کہہ سکتے ہیں. اب لوگ بیچارے جو سائلین ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں بس اوقات اپنی ہیلپ لینے کے لیے، میڈیکل کی ہیلپ ہو یا ان کی ایجوکیشن کی سپورٹ ہو یا ان کو مالی امداد چاہیے ہو، تو وہ پاکستان بیت المال والے پنجاب بیت المال میں جا رہے ہوتے ہیں. ان کی سکیمیں ڈیفرنٹ ہیں، اور پنجاب بیت المال والے پاکستان بیت المال ان کی سکیمیں بھی ڈیفرنٹ ہیں. لوگ بیچارے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. میں آج آپ کے ٹی وی چینل کی معرفت لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو پاکستان بیت المال ہے اس کی سکیمیں ڈیفرنٹ ہیں، اور ان کا آفس ملتان میں صدرن بائی پاس پہ ہے، اور جو پنجاب بیت المال ہے اس کا آفس ایم ڈی اے چوک پہ سوشل ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹ پہ ان کا آفس ہے. موجودہ گورنمنٹ جو آئی ہے اس نے ابھی تک جو پنجاب بیت المال کو نئے فنڈز ریلیز نہیں کیے. ٹھیک ہے. کیونکہ لوگوں کو مالی امداد کی بڑی ضرورت رہتی ہے. ہاں، تو وہ آپ ہی کی ٹی وی چینل کی معرفت میں گورنمنٹ آف پنجاب سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ
पंजाब बैतुल माल के फंड्स को जारी करें ताकि लोगों को जो उम्मीद होती है, थोड़ी सी नॉर्मल सी सपोर्ट मिल जाती है, वो लेकर वो अपनी लाइफ को बसर कर रहे होते हैं। इसी तरह जो पाकिस्तान बैतुल माल है, उनको भी चाहिए कि वो अपनी स्कीमों के बारे में लोगों को अवेयर करें, लोगों को बताएं कि भाई हमारे पास ये स्कीम है और हम इस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अभी भी हालिया बजट में गवर्नमेंट पंजाब पाकिस्तान ने अरबों रुपए का फंड जो है एलोकेट किया है पाकिस्तान बैतुल माल के लिए। ठीक है, लेकिन उसकी स्कीमों का लोगों को नहीं पता। हाँ, उसके प्रोजेक्ट्स का लोगों को नहीं पता कि लोग कैसे फैसिलिटेट हो सकेंगे। जब कोई जाएगा, भाग दौड़ करेगा, वो भी उन तक साइल तब भी पहुंचेगा ना जब उसे मालूमात होगी। तो ये दो चीजें हैं। पंजाब बैतुल माल ने अभी हालिया दिनों में एक और तब्दीली कर दी है अपनी स्कीमों के हवाले से। पहले हम किसी मुस्तहिक का केस अगर पास करते थे तो उसको फिर हम चेक देते थे। अब वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने तब्दीली कर दी है कि अब वो चेक नहीं देते, अब वो थ्रू यूबीएल बैंक के वो मैसेज आएगा और साइल जो है वहाँ पर जाएगा, उसको वो बताएंगे कि आपके पैसे आ गए तो आप आकर ले गए। लेकिन इस प्रोसेस को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया, लोग बड़े परेशान हैं। के लिए बड़ी आसानी होनी चाहिए जो लोग वो चेक वाला सिस्टम आसान था। अब क्योंकि गवर्नमेंट नहीं आई है तो इनकी अपनी पॉलिसियां हैं, तो इन्होंने अपनी पॉलिसी लॉन्च कर दी। और आप यकीन कीजिए 3 माह हो गए, 3 माह के करीब करीब हो गए हैं। हमने लोगों के केस पास किए और अचानक ही नई पॉलिसी आ गई, वो केस दोबारा फॉरवर्ड कर दिए गए। बैंक को हमने चेक जारी कर दिया हमारी बैतुल माल कमेटी ने। अभी तक साइलिन को उनकी जो मतलूबा जो ग्रांट सी नहीं मिल पाई, वो नहीं मिली। तो वो ये मुश्किलात हैं हमारे लोगों के लिए। अच्छा, क्या आपके पास इस टाइम टोटल खवातीन कितनी तादाद? हमारे पास वो उस वक्त दारुल मान की बात कर रहे हैं तो वो उसमें 18-20 के करीब खवातीन रूटीन में आई हुई है। अच्छा, और वो मोस्टली केसेस क्या होते हैं? मोस्टली ये होते हैं कि उनकी जो राय होती है उसको घरों में तस्लीम नहीं किया जाता। मसलन एक बच्ची अगर घर में रहती है, वो कहती है मैंने शादी यहाँ पे करनी, तो उसके पेरेंट्स जो है वो कहते हैं नहीं जी यहाँ पे नहीं होगी तो शादी यहाँ पे। एक ये इशू होता है मेन। दूसरा इशू होता है एक हस्ती बस्ती फैमिली में इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं, वो यहाँ तक नहज पहुँच जाती है, अलहदगी पे दोनों तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो हमने हल करवाए, उनकी काउंसलिंग करके, उनको मोटिवेट करके थ्रू वॉक सेंटर, जो खवातीन का प्रोटेक्शन सेंटर है। जब हमारे पास केसेस आते हैं तो फिर हम उधर रेफर करते हैं। तो वॉक सेंटर वाले बड़ा अच्छा किरदार अदा करें। वॉक सेंटर और दारुल मान दोनों कनेक्टेड हैं खवातीन की प्रोटेक्शन के हवाले से। सही। तो वो ये मेन है कि जब आपके फैमिली में डिस्प्यूट हो जाए, अब मैंने देखा है कि बहुत सारी खवातीन ऐसी जिनके 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं, वो 15-15, 20-20 साल की मैरिज लाइफ गुजारने के बावजूद भी उनके इख्तलाफात हो जाते हैं। यहाँ तक मामला होते हैं कि अलहदगी पे उससे कम पे बात देखें ना, ये तलाक वाली शरह में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है उनके जो केसेस हैं। दूसरा मैं कहना चाहूँगा जो हमारा सोशल मीडिया का नेगेटिव जो इस्तेमाल है ना, इसलिए भी हमारे माशरे के बिगाड़ में बड़ा किरदार अदा किया। पहले खवातीन हो या मर्द हो, पहले कुछ मामलात को संभाल लेते थे, उनके बुजुर्ग इन्वॉल्व हो के या उनको समझा बुझा के मामला। अब जो सोशल मीडिया है इसका अगर पॉजिटिव साइन है तो इसका नेगेटिव भी है। लोगों को एक मिल जाता, हौसला मिल जाता है कि भाई बस ठीक है, मैंने इस मामले में अगर आगे बढ़ना है तो फिर मैंने, क्योंकि मेरे लिए और रास्ते बेशुमार हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है खराफात पैदा कर रहा था। दूसरा जो अहम बात है हमारी ना दीन से दूरी, दीन से दूरी भी एक जो है वजह है। जब हम दीन की तरफ हमारी रगबत नहीं होगी, हमें मालूमात नहीं होगी या हम इन्वॉल्व नहीं होंगे तो हमें नहीं समझ आएगी कि हमने लाइफ को अपने दीन इस्लाम के मुताबिक कैसे गुजारना। डायरेक्शन का नहीं, डायरेक्शन नहीं हो रहा, फिर हम अपनी लाइफ को बजाय सुधारने के बिगाड़ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है दारुल अमान पाकिस्तान की रियासत का, हुकूमत का, कि यहाँ पर खवातीन को, धुतकारी जाने वाली खवातीन को बजाय कि वो सड़कों पर फिरती रहें, बेजारो मददगार रहें, वहाँ पर एक अच्छे माहौल में, तहफ़्फ़ुज़ वाले माहौल में वो बैठती हैं, वो रहती भी हैं। वहाँ पर उनको हर किस्म की सहूलत भी मुयसर होती है। ठीक है। और वो जब तक उनको मेंटली तौर पर वो सेटिस्फाई नहीं होती वो वहाँ पर रह सकती हैं। तो दारुल अमान एक अच्छा इनिशिएटिव है हमारी हुकूमत का। तभी साइकोलॉजिकल इश्यूज भी तो बहुत सारे होते हैं। जी बहुत सारे, ज़्यादातर साइकोलॉजिकली होते हैं। उसमें खवातीन डिप्रेस होती हैं, खवातीन पर तशद्दुद किया जाता है, तो वो फिर उनको डर होता है। ज़्यादातर जो डर होता है खवातीन जो घरों से आती है ना,
لوگ کہتے ہیں جی خواتین گھروں سے بھاگ کے آتی، میں کہتا ہوں بھاگ کے نہیں آتی، خواتین اپنی جان کی حفاظت کے لیے پہنچتی ہیں دارالعلوم میں۔ اس پر مزید ہم بات کریں گے ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں تعلیم و تربیت کے حوالے سے، ساتھ ساتھ ہم سکلز کے حوالے سے بھی بات کریں گے، سکلز کتنی ضروری ہیں اور کیا کیا دینی چاہیے؟ یہ دیکھیں، ایک جب بچے کو ہم مطلب میں اس طرف آتی ہوں کہ جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر ہم نے ایسی کوالٹیز، ایسی باتیں مطلب اس کے اندر پیدا کرنی ہے کہ دیکھیں یو کین ڈو اٹ، آپ یہ کر سکتے ہو، مطلب کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ہاں، بچے کو مشکل حالات کے لیے ریڈی ہم نے ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے، یہ چیز بالکل، یہ چیز ان کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے۔ اگر زندگی اتنی آسان ہو جائے، کوئی بھی اس میں مشکلات نہ آئے، تو ہم آگے گرو واقعی نہیں کر سکتے ہیں۔ جو مشکلات ہوتی ہیں نا، وہ ہم میں مضبوطی پیدا کرتی ہیں، ہمارے اندر طاقت، ہمارے اندر ہمت لاتی ہیں۔ اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا، خدا نہ خواستہ مطلب ٹھیک ہماری لائف ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک جا رہی ہے بالکل، تو پھر ہمیں سیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے بالکل بھی۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ تو لائف ایزی ہے، ہمارے پیرنٹس وہ سونے کا چمچہ ہم لے کے پیدا ہوئے ہیں، سب کچھ ہمارا پورا ہو رہا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ جو بچے مطلب امیر گھرانوں کے بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت غلط بات ہے جب پیرنٹس ان کے مائنڈ میں یہ بات ڈال دیتے ہیں نا کہ نہیں نہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، زندگی ایسے ہی چلتی رہے گی، آپ آگے جا کے بھی آپ ایسے ہی مطلب آپ کے بابا کا بزنس ہے یا آپ کے بابا کا کوئی ایسی فیکٹری ہے تو آپ کی زندگی تو ایزی ہے۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ ہر انسان کو، ہر بچے کے مائنڈ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ زندگی مشکل ہے، بالکل، ہم نے قدم قدم پہ ہمیں مشکلات آ سکتی ہیں، بالکل ہم نے مشکلات کا سامنا کرنے ہیں۔ تو میں اکثر بچوں کو کہتی ہوں کہ پروں کو کھول، کیا آسماں کو دیکھتا ہے، پروں کو کھول، کیا آسماں کو دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے آسماں کو کیا دیکھتا ہے۔ تو یہ بات ہونی چاہیے بچوں میں کہ نہیں بچے، آپ یہ کر سکتے ہو، آپ یہ کر لو گے۔ مشکل آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن مشکل ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر نالج دی ہے، ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، سب کچھ، اتنی نعمتوں کے باوجود ہمیں ہماری تھنکنگ، سب سے بڑی جو ہماری پازیٹیو تھنکنگ ہے، انہیں بروئے کارڈ لاتے ہوئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، سب کچھ آسان ہے۔ زندگی مشکل ضرور ہے، قدم قدم پہ مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن ہم نے انہیں اپنی تھنکنگ سے سالو کرنا ہے، اچھے پازیٹیو تھنکنگ سے انہیں سالو کرنا ہے۔ تو یہاں میں یہ بھی پیرنٹس سے بھی کہوں گی اور اساتذہ سے بھی کہوں گی کہ بچوں کے مائنڈ میں یہ بات ضرور ڈالیں کہ زندگی کو مشکل بھی نہ بنائیں اتنا، اور صرف یہ سیٹ اپ ہونا چاہیے ہمارے مائنڈ میں کہ نہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، چیزیں آسان کرنے کی ضرورت ہے نا۔ اچھا، پھر وہ یہی بات آ جاتی ہے کہ بچے، جب آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں نا کہ آپ بچوں کو پیسہ کمانا مت سکھائیں، بچوں کو یہ سکھائیں کہ جینا کیسا ہے، جینے کیسے، بالکل، جینے کا جب طریقہ آ جائے گا تو پھر ہر مچھلی چیز پکڑ کے نہ دیں، انہیں مچھلی پکڑنا سکھائیں۔ تو بچے پھر تھوڑا لائف کو اس طریقے سے جینا شروع کرتے ہیں۔ پھر اگر ہم مائنڈ میں یہ نہیں، ہم اپنے بڑے ہو کے ہم نے یہ کرنا ہے، پیسہ ہی بنانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے وہ ایک ضرورت ہے، وقت کے ساتھ اپنے لائف گزارنی ہے تو وہ ایک آپ کی ضرورت بن چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کے بغیر بھی آپ کی لائف میں اور بھی بہت سارے مقاصد ہیں جن کو پورا کرنا بالکل ہوتا ایسے ہی ہے۔ اچھا، جس طرح ابھی شاہد صاحب بات ہماری یہ تعلیم، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بات کروں گی، خواتین کے حوالے سے آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ خواتین، ہماری جو سول سوسائٹی کے جو ادارے ہیں ان کا زیادہ تر کام ہمارا وومن پروٹیکشن ہے، خواتین کی اسکل ڈیولپمنٹ ہے، اور خواتین کو رائٹس کو اجاگر کرنا ہے۔ صحیح۔ اور ہم تو بیسکلی ہمارا زیادہ تر کام وومن پروٹیکشن بھی ہے، چائلڈ کی پروٹیکشن بھی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم انوائرمنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں، زیادہ تر ہمارا موسٹلی کام یہی ہے۔ آگے کیا پلان ہے فردر؟ ہمارا پلان آگے میں یہی ہے کہ ابھی ملتان میں چائلڈ رائٹس کمیٹی ایک فارمیٹ کی ہوئی تھی، اس کو ہم ساؤتھ پنجاب کی سطح پر لے جانا چاہ رہے ہیں، جس میں وہ بچے جو مشقت کا شکار ہوتے ہیں، وہ بچے جو گلیوں میں، بازاروں میں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کی پروٹیکشن کے لیے اور ان کو سدھارنے کے لیے ہم ساؤتھ پنجاب کی سطح پر ایک کمپین لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ پھر اسی طرح 26 جون، یہ جون کا مہینہ ہے، انٹرنیشنل نارکوٹکس کنٹرول ڈے آ رہا ہے، تو ہم اینٹی نارکوٹکس فورس کے ساتھ مل کر ملتان میں سپورٹس کی ایکٹیویٹیز کرنے جا رہے ہیں۔ پھر ایک جو انٹرسٹنگ جو ہماری ایکٹیویٹی ہے وہ
کہ ایک ہر سال ہماری ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جتنے ریسورسز ہیں اس کے مطابق ہم ایکٹیویٹیز پلان کرتے ہیں۔ ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جہاں پہ منشیات کے عادی افراد کا فری میں علاج ہوتا ہے، تو وہ ان پیشنٹس کو ہم ساتھ بٹھاتے ہیں جو ان کا علاج کرتے ہیں، ان کو ساتھ بٹھاتے ہیں۔ منشیات کی وبا کی روک تھام جو لوگ کرتے ہیں ان کو ساتھ بٹھاتے ہیں، جو لوگ منشیات کی روک تھام کے حوالے سے اویئرنیس کا کام کرتے ہیں ان کو ہم بٹھاتے ہیں۔ یہ 4 کمپوننٹ ہم بٹھاتے ہیں، پھر ہمارا ڈائلاگ ہوتا ہے کہ کیوں یہ پھیلی، کیوں کسی تک یہ پہنچی، اور اس کے پہنچنے کے بعد جو اس کے متاثرین ہیں ان کی لائف کیسے تباہ ہو رہی ہے۔ تو وہ ایک ہماری ایکٹیویٹی تھی تاکہ ہم سینسٹائزیشن کر سکیں، لوگوں کو بتا سکیں۔ پھر اس مرتبہ ہم ایک اور کمپین اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہماری کمپین ہے، ملتان کے مختلف چوکوں پہ اگر آپ جائیں، مختلف روڈز پر آپ جائیں، آپ کو منشیات کے عادی افراد کی لاتعداد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ جو نشے کی لت میں مبتلا، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں، ان کو کوئی ریسکیو کرنے والا نہیں، ان کا کوئی علاج معالجہ کرنے والا۔ بینگ ہیومینٹی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایک قیمتی انسانی جان، وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، ان کو بچانے کے لیے ہم کوئی کردار ادا کریں۔ تو وہ پھر ہم اس مرتبہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو اپیل کر رہے ہیں، اینٹی نارکوٹکس فورس ہے، ہماری سول سوسائٹی کے ادارے، کسی طرح ان لوگوں کو ریسکیو کر لیا جائے اور ان کا ٹریٹمنٹ کروایا جائے۔ ٹریٹمنٹ کے بعد پھر ان کا ایک فالو اپ ہو تاکہ یہ اپنی ریہیبلیٹیٹ ہو سکے، یہ اپنی نارمل لائف میں آ سکے۔ اس میں جو زیادہ کردار ہے وہ فیملیز کا ہوتا ہے۔ جن فیملیز کے وہ بندے ہوتے ہیں جو منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں، جب تک وہ ہمدردی والا رویہ اپنی اس فیملی کے فرد کے لیے نہیں دیں گے تو ہم اس کمپین میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ احساس بڑا ضروری ہے نا آپ کی۔ تو وہ ہم اس چیز کو اجاگر کرنے کے لیے کام کرنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ دعا کیجیے گا کہ ہم اس میں کامیاب ہوں تاکہ جو لاتعداد انسان ہیں اس لت میں مبتلا ہیں اور ان کی جانیں ضائع ہونے کا خطرہ ہے، ان کو بحال کیا جائے۔ یہ ہمارا ایک پلان ہے۔ اور آج کل جیسے موسم ہے ماشاءاللہ ملتان میں اس موسم کی پہلی بارش ہوئی ہے اور ہر طرف ہریالی ہے۔ میری لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جہاں آپ موسم سے انجوائے کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ نا شجر کاری کریں۔ ہاں، بڑے ضروری ہے درخت لگانا۔ آج کل موسم گرو اپ ہو رہا ہے جی، تو پودے لگائیں گے تو ملتان بڑا خوبصورت، جو گرمی کی شدت کا ہم سامنا کرتے ہیں وہ کم ہو جائے گی اگر ہم پودے لگائیں گے۔ اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے گھر کے سین میں ایک پودا ہی لگا دیں جو کہ تناور درخت بن کے ہمیں سایہ فراہم کرے گا اور ٹوٹلی ہمارا ماحول صاف ستھرا ہو۔ نہیں، آپ نے بہت اچھی، یہ ایک اچھا میسج بھی ہے کہ جتنا ہم پودے لگائیں گے اتنا ہم اپنے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا لگا آپ دونوں ہمیں آئے، ہمارا حصہ بنے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں جی۔ آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ابراہیم انصاری صاحب جو کہ فیملی فزیشین ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی ڈاکٹر سلیمان حفیظ صدیقی صاحب جو کہ ماہر معاشیات بھی ہیں اور ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ آج ان سے ہم بات کریں گے بجٹ کے حوالے سے بھی، اور جس طرح اس معاشی مسائل کے ہم اس میں گہراؤ میں اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کل جس طرح موسم تھوڑا چینج ہو رہا ہے، کبھی بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے، کبھی موسم جو ہے وہ تو جیسے اب کل رات سے بارش ہو رہی ہے تو موسم کافی بہتر ہو گیا ہے، تو اس حوالے سے جو وائرل ڈیزیز ہے آج ان پہ بات کریں گے۔ سر، وائرل ڈیزیز کے حوالے سے سب سے جان لیتے ہیں کہ اس ٹائم فلو اور کھانسی، گلا خراب، بخار، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو میرے خیال میں ہر گھر میں ہر کسی کو ہو رہی ہے، جس طرح میں بھی شکار ہوں اس ٹائم۔ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں، اس بیماری کے حوالے سے؟ جی، بدلتے ہوئے موسم کے ساتھ ساتھ وائرل ڈیزیزز تو خیر پورا سال ہی انسان کو گھیرے رہتی ہیں، لیکن چینجنگ ویدر میں اور خاص طور پہ ایکسٹریم ویدر میں آج کل چونکہ ایکسٹریم گرمی پڑتی رہی ہے تو کچھ وائرسز جو خاص طور پہ فلو کے ہیں، ایڈلٹس میں تقریباً ہر ایج گروپ میں جو فلو وائرس ہے وہ افیکٹ کر رہا ہے۔ اور اس میں ینگ ایج میں تو جب آپ کی اپنا ڈیفینس میکانزم بہتر ہوتا ہے تو آپ سیلف کیورنگ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ زیادہ تر چھوٹے بچے اور ایلڈرلی لوگ، بڑی عمر کے لوگ، وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور وہ پھر ادھر وائرل فلو تک بات رہتی نہیں ہے، بلکہ آگے ان کا پہلے تھروٹ انفیکشن ہوتا ہے، پھر ایون لوور چیسٹ انفیکشن جو کہ بہت خطرناک چھوٹے بچوں میں ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایسے رپورٹ ہو رہے ہیں بچے کے سٹارٹ تو وہ فلو سے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کے اوپر سپر ایڈڈ انفیکشن ہو جاتا ہے، یعنی وائرس کے اوپر بیکٹیریا آ جاتے ہیں
ٹھیک ہے. ڈفرینٹ قسم کے بیکٹیریا جو کہ تھروٹ انفیکشن کرتے ہیں اور پھر لوور چیسٹ میں جب چلے جاتے ہیں تو بچے بہت سیریس ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بچوں میں خاص طور پہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان کو سٹارٹ میں ہی اپنے پیڈیٹیشین کو, بچوں کے اسپیشلسٹ کو یا MBBS ڈاکٹر جو فیملی فزیشین ہیں ہماری طرح, ان کے پاس کنسلٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ ان کو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دے کے سپر ایڈڈ انفیکشن سے بچائیں. سب سے بڑا کام جو ہے نا, اگر سپر ایڈڈ بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں وہ ایک قسم کا بہت ایمرجنسی ہو جاتی ہے. یہ تو بچوں کے معاملے میں. جو درمیانی عمر کے ینگ پیپل ہیں ان میں تو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ بھی کافی ہوتا ہے. آپ اینٹی ہسٹامین لے لیتے ہیں, آپ اچھی سی ڈیکنجسٹنٹ لے لیتے ہیں, آپ یہ جوہر جو شاندہ جو عام طور پہ ہمیں گھر میں بھی بنا سکتے ہیں, اور یہ کچھ جو ہمارے ہربل یہ میڈیسنز ہیں بہت افیکٹو ہیں. المیہ یہ ہے کہ ہم جو ایلوپیتھک ڈاکٹرز ہیں ہم ٹوٹل ڈینائل میں چلے جاتے ہیں. نہیں جی ہم تو دوائیاں ہی لکھیں گے, گولیاں لکھیں گے, یہ وہ نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ جو چیزیں ہربل سے آ رہی ہیں اور افیکٹو ہیں انہیں ہمیں کمیونٹی کو بتانا چاہیے کہ یہ بھی فائدہ مند ہے. اور ایک آپ کو لینا چاہیے بھاپ, سمپل بھاپ پانی کی بھی لے سکتے ہیں آپ, اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور نیند پوری کرنی چاہیے. آپ اپنی جو ڈویژن آف 24 آورز ہے اس کو ٹھیک رکھنا چاہیے. 8 آورز اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بنایا ہے, اور آج کے دور کا جو مین مطلب ہے ہمارے انسانی ذہن نے سوچا ہے چیزوں کو انٹرنیشنل لیول پہ, وہ بھی یہی ہے کہ 8 آورز سلیپ ہے, 8 آورز آپ کی سوشل لائف ہے, لیکن 8 آورز آپ کی ورکنگ ہے. تو ہم نے یہ ساری چیزیں مکس کر لی ہیں. اس مکس اب کرنے کی وجہ سے ہمارا اندرونی جو ڈیفنس میکانزم ہے, ہماری بیماریوں کے خلاف لڑنے کی جسم کی اپنی جو قوت مدافعت کام کر رہی تھی وہ بہت ریڈیوس ہو گئی ہے. اچھا یہ بچوں میں تو ویسے کم ہوتی ہے اور بوڑھوں میں بھی کم ہو جاتی ہے, لیکن درمیانی ایج میں بھی یہ کم ہوتی جا رہی ہے. مجھے جو اس کا سب سے زیادہ وجہ لگتی ہے وہ یہ جو سٹریس ہے ہمارا, کچھ سٹریسز ہم نے اپنی خود پیدا کر لی ہیں, اور کچھ ماشاءاللہ ہماری ہر آنے والی گورنمنٹ جو ہے نا اس میں سٹریس میں اضافہ ہی کرتی ہے. کبھی پیٹرول کو پریشان کیا ہاں جی عوام پریشان, جی عوام ڈیفینیٹلی جی. اب اتنی مہنگائی اور اتنا پیٹرول کا جو اس طرح کے ریٹس ہیں, اور ہمارے پاس مہنگائی کا ایک طوفان ہے, مہنگائی کا جو ایک طوفان آ رہا ہے. ہمارے ساتھ سلمان صاحب ہیں تو ان سے بھی جانتے ہیں نا سر, ایک دم مہنگائی کا طوفان آیا اور جو بجٹ گیا, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی کیا اثرات ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میم اس کے اثرات تو ظاہر ہے یہ ایک انفلیشن جو مہنگائی جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں, قیمتوں کا بڑھنا, تو اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہیں. اور ریسنٹلی جب گورنمنٹ چینج ہوئی ہے پاکستان کا, اس میں بہت سارے جو پاکستان کی معیشت کے جو مسائل ہیں وہ بہت سے ہیں جس کا تعلق معیشت کے بنیادی ڈھانچے سے ہے کہ ہمارے ہاں جو پروڈکشن ہے وہ اتنی نہیں ہے. جب پروڈکشن کم ہوگی اور اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی, سپلائی کم ہوگی, تو پرائسز پہ پریشر پڑے گا اپ ورڈ کی طرف. پھر انٹرنیشنل فیکٹرز بھی ہیں, چاہے وہ یوکرین وار ہو, چاہے وہ انٹرنیشنل جو فوڈ پرائسز ہیں, انرجی پرائسز, جو آئل پرائسز کا جو انٹرنیشنل انکریز ہے وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. لیکن ان سب کو میٹیگیٹ کر سکتا ہے جو انٹرنیشنل ایون جو فیکٹرز ہیں ان کو بھی کافی حد تک میٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے جب ہمارا ڈومیسٹک جو آؤٹ پٹ سیکٹر ہے وہ فلیکسیبل ہو, اس میں نیسیسری پروڈکشن کیپیبلٹی ہو کہ جب کبھی پرائسز بڑھنے لگے, ڈیمانڈ بڑھے, تو وہ اتنی پروڈکشن کر سکے جو بیسک نیسیسٹیز ہیں جو ہم لوگوں کو چاہیے. تو اس کی کمی ہے ظاہر ہے پاکستان میں. اس ریفارمز کی جو بیسک ہمیں اسٹرکچر ریفارمز چاہیے, بنیادی ڈھانچے میں تبدیلیاں چاہیے معیشت کے. تو ابھی فی الحال ہمیں عام انسان تو بڑا متاثر ہوا ہے نا جی ڈیفینیٹلی. ایک مڈل کلاس کی لائف جو ہے وہ تو بہت زیادہ ہی متاثر ہو, بہت زیادہ جی ڈیفینیٹلی. اس میں اگر ہم عام آدمی کی بات کرتے ہیں تو عام آدمی کے جو مسائل ہیں ان میں اس کا فوڈ ہے, انرجی ہے, اور پھر ڈیسنٹ لیونگ ہے. ڈیسنٹ لیونگ میں ایجوکیشن, ہیلتھ اور ہاؤزنگ یہ آ جاتے ہیں. تو ابھی جیسے یہ بجٹ آیا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوڈ پرائسز کو تو چلیں جی سستا آٹا کے تحت تھوڑا سبسیڈائز کیا گیا ہے, لیکن انرجی میں ابھی ہمیں نظر نہیں آیا کہ اس میں عام آدمی کو یہ جو ہائی انرجی پرائسز ہیں اس کا افیکٹ کیسے اس پہ منیمائز کیا جائے گا. اسی طرح جب ہم ابھی فیول کی کتنی قیمت بڑھا دی گئی ہے, بڑھتی جا رہی ہے, ابھی مزید بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بڑھائیں گے, مزید بھی بڑھائیں گے. تو ان سب چیزوں کے لیے میں نے بتایا کہ ہمیں
بڑی بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی کی ضرورت ہے. جو اسٹرکچر ریفارمز جس کو میں پھر دوبارہ وہی ورڈ یوز کروں گا کہ معیشت کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم جو لو ویلیو ایڈڈ سیکٹر ہے جس میں ویجز بھی لو ہوتی ہیں, آؤٹ پٹ بھی کموڈیٹی ٹائپ ہوتی ہے, بہت کم آؤٹ پٹ ہوتی ہے, اس سے ہمیں ہائی ویلیو ایڈڈ ماڈرن آؤٹ پٹ سیکٹر کی طرف جانا ہے. جب ہم وہاں پہ ہائی ویلیو ایڈڈ ماڈرن آؤٹ پٹ کی طرف جاتے ہیں تو پروسیس ہمیں ایک تو اچھی کوالٹی آف پروڈکشن اور کنزمپشن کی کوالٹی بڑھ جاتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ویج ریٹ بھی اس میں بہتر ہے. جو ماڈرن سیکٹر ہے اس کا ویج ریٹ ہم بات کر رہے ہیں, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, پروڈکشن کے حوالے سے ابھی بھی بہت ساری, جس طرح ابھی انہوں نے ٹیکسز لگا دی ہیں, زراعت کے حوالے سے اگر ہم ایگریکلچر کے بجٹ کے حوالے سے بات کریں تو اس میں ایک عام کسان کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا کر دی ہیں. جس طرح ابھی کھاد جو ہے وہ بہت مہنگی ہے, ایک عام چیزیں جس طرح بیج ہیں ان کے حوالے سے اس پہ کتنا اثرات پڑیں گے؟ اب یہ جو بجٹ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری پروڈکشن میں اضافہ ہوگا یا کمی کی طرف جائے گی؟ ایگریکلچر سیکٹر کی بات کریں, بیک بون ہے پاکستان کی, اور ایون جو ہماری انڈسٹری ہے وہ بھی ابھی ڈائیورسیفائی نہیں ہو سکی. وہ آج بھی ہماری جو لارجسٹ انڈسٹریز ہیں وہ ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہیں, چاہے ہم ٹیکسٹائل کی بات کریں, چاہے ہم شوگر انڈسٹری کی بات کریں. جو پاکستان کی بڑی انڈسٹریز ہیں وہ بھی ایگرو بیسڈ ہی ہیں لارجلی. تو ایگریکلچر سیکٹر کی جو آپ نے بتایا کہ جس میں ٹیکسز لگائے گئے ہیں اور پرائسز جو ان پٹ کی پرائسز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, یہ تو ایک فینومینا ہے جی. لیکن جب ہم ایگریکلچر پالیسی کی بات کرتے ہیں اس میں بہت سارے چیزیں آ جاتی ہیں. ایگریکلچر پالیسی میں سب سے پہلی جو ہمیں اسٹرکچر ریفارم کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایگریکلچر پالیسی کو ہم صوبوں کو ڈیوالو کر دیں. یہ نیشنل لیول پہ ایگریکلچر پالیسی ہونی نہیں چاہیے, کیونکہ ہر صوبے کی اپنی ریسورس انڈونمنٹ ہے اور اپنا ایگریکلچر کا اسٹرکچر ہے. سندھ کا, بلوچستان کا اپنا اسٹرکچر ہے ایگریکلچر کا, پنجاب کا اپنا ہے, جنوبی پنجاب کا. تو ہر صوبے کو اپنی ایگریکلچر پالیسی علیحدہ سے بنانی چاہیے. اور جو زرعی ترقیاتی بینک جو کہ ایک فیڈرل بینک ہے اس کو بھی پروونسز اپنے جو پروونشل بینکس ہیں ان کے تھرو ایگریکلچر لونز دیں, ڈپینڈنگ اپان دیئر اون آبجیکٹیو کہ وہ کس ایگریکلچر میں کس قسم کی آؤٹ پٹ لے کر آنا چاہتے ہیں. اور ابھی جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ بڑا ٹلٹڈ ہے ٹورڈز کراپ سیکٹر. اس میں نان کراپ سیکٹر اور اسی طرح ویلیو ایڈڈ جو فوڈ پروسیسنگ ہے وہ اس کی وہ نہیں ہے. اس کو انسینٹیوائز کرنے کی ضرورت ہے, چاہے ٹیکسز کے ذریعے کریں, ٹیکس مطلب کے ذریعے اس کو انسینٹیوائز کریں, سبسڈیز دیں, یا اس کے لیے کچھ مانیٹری پالیسی ریفارمز بھی لائی جا سکتی ہیں. لیکن ہم یہ جو بالکل کپاس اور گندم میں کھڑے ہیں اس کی بجائے ہمیں اب فروٹس کی طرف, ویجیٹیبلز کی طرف اور اسی طرح پروسیسڈ فوڈ کی طرف. آج دیکھیں پاکستان کا جو ہم دیکھتے ہیں جو ہمارا ٹریڈ کا اسٹرکچر دیکھیں تو ہمارے جو میجر امپورٹس ہیں اس میں مشینری اینڈ اکوپمنٹ ہے, آئل ہے, اور پھر تیسرا جو بڑا کمپوننٹ ہے وہ فوڈ آئٹمس ہیں. ایگریکلچر کنٹری ہے اور فوڈ ہم تیسرے نمبر پہ بڑا ہمارا فوڈ کا امپورٹ ہے. وہ کون سی فوڈ ہے؟ وہ پروسیسڈ فوڈ ہے, ویلیو ایڈڈ فوڈ آئٹمس ہیں. کیونکہ اربنائزیشن بڑھ رہی ہے ہمارے پاس, تو اتنا بڑا اربن سیکٹر ہے. اس اربن سیکٹر میں چاہے وہ مڈل کلاس ہی کیوں نہ ہو, لوور مڈل کلاس ہی کیوں نہ ہو, لیکن کنزمپشن ویلیو ایڈڈ ہے. بالکل وہ کہ جاتے ہیں ہم نے چپس کھانے ہیں. ایک عام سا بچہ ہے, چاہے وہ ایک عام کسی غریب آدمی کا بھی بچہ ہے, اس نے بھی چپس کھانے ہیں, اس نے بھی نمکو کھانی ہے, اس نے بسکٹ بائی کرنے ہیں. تو اسی طرح چاہے وہ اپر کلاس تک جائیں. تو اس کے لیے ہم نے جو ایگریکلچر سیکٹر ہے, اب ہمیں یہ جو کراپ سیکٹر میں ہم پھنسے ہوئے ہیں تو ہمیں نان کراپ سیکٹر کی طرف آئیں, ویلیو ایڈڈ کی طرف آئیں. ڈیری کا سیکٹر جو ہے وہ ایک بہت بڑا انٹیپڈ سیکٹر ہے پاکستان کا, اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اس سے یہ ہیں جن سے ہم جو کسان ہیں ان کی بھی انکم میں اضافہ ہو سکتا ہے, اور یہ جو ہم کھاد اور اس کی قیمتوں میں جو پھنسے ہوئے ہیں اس سے وہ اس کے کچھ افیکٹ سے نکل سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آسان کیا جا سکتا ہے ان بنیادی تبدیلیوں کے ذریعے. میں ایک بات اس میں ڈاکٹر صاحب کو کرنا چاہوں گا کہ یہ بات ہم کیوں بھول جاتے ہیں. 75 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑی آبادی والا ملک ہیں, اور ہم فوڈ آئٹمز ڈفرینٹ ویٹ کی شکل میں اور آلیو آئلز کی شکل میں اور دوسرے پھلوں کی جیسے کہ پریزرو فوڈ آئٹمز کے ڈاکٹر صاحب بات کریں, اور ہم دالیں تک امپورٹ کر رہے ہیں, ہم کینولا امپورٹ کر رہے ہیں. ایک ایوریج کے مطابق ہم $10 ارب کی فوڈ آئٹمز امپورٹ کر رہے ہیں. اس میں پیراڈائم شفٹ, بینگ اے میڈیکل ڈاکٹر, گرچہ میں کنسرن تو صحت کے معاملات میں ہوں, لیکن ایک پاکستانی شہری ہوتے ہوئے میں سوچتا ہوں کہ یار ہم کا یہ
किए क्या जा रहे हैं। हमारी हुकूमतें कहाँ सोई पड़ी हैं कि 10 अरब डॉलर का तो आप फूड आइटम, जो कि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, हाँ। हमें क्या जरूरत है, हम अपनी वीट क्यों नहीं खुद कफील होते हैं अपने डिफरेंट। अभी ये बातें हो रही थी, मेरी एक नशिस्त थी, एग्रीकल्चर एक स्पेशलिस्ट थे डॉक्टर साहब, उनसे वो कहते हैं यार कश्मीर में हम चाय उगा सकते हैं और वहाँ उगाई जा रही है, हम अपनी चाय क्यों नहीं बनाते, हम दालें क्यों नहीं पैदा कर रहे। दालें कोई रॉकेट साइंस है, हम एटम बम बना लेते हैं, हम अपनी दालें नहीं उगा सकते। अब ये हमारा जो इस वक्त बजट पे बर्डन है वो फूड आइटम्स का है। पेट्रोल की हमारी मजबूरी है, डीजल की, गैस की हमारी मजबूरी है कि वो अभी तक हमारे अंडर साइल जो रिजर्व्स हैं हम उनको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। कुछ हमारे इश्यूज हैं, हुकूमतें हमेशा आती जाती रहती हैं, एक हुकूमत आती है, दूसरी अपोजिशन पार्टियां उसकी टांगों में पड़ जाती हैं, कोई किसी को काम करने का मौका नहीं दिया जाता। तो बहसियत एक आजाद शहरी के मैं सोचता हूँ यार ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है कि हम दालें इंपोर्ट कर रहे हैं। न्यूजीलैंड बना सकता है, दालें उगा सकता है, ऑस्ट्रेलिया गंदम और दालें उगा सकता है, हमें कहाँ डेफिशिएंसी है। और ये कैनोला ऑयल क्या पाकिस्तान में नहीं हो सकता। सबसे बड़ा बर्डन अब आ रहा है गरीब आदमी पे कि उसका जो तेल की कीमत है 3 गुना चली गई है। पिछली हुकूमत ने डबल किया, इन्होंने 3 गुना कर दिया। तो अब ये सब हुकूमतों के ये रोल है, कोई तो आए जो बेसिक्स से चीजों को उठाए। कम से कम एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए हमें फूड आइटम इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमें कहीं से शुरू करना चाहिए। और ये इसका सेहत के साथ कंसर्न है। वैसे बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर मैं ये एडवाइस भी साथ करूंगा कि हम ऑयल कम यूज करें, सेहत के लिए भी फायदेमंद है। हम चाहे ठीक है एहसन इकबाल साहब फरमा रहे थे, उनके मुंह से ये बात शायद अच्छी ना लगे, लेकिन मेरे मुंह से ये अच्छी लगेगी। बीइंग अ डॉक्टर मैं बता रहा हूं कि हाँ हमें चाय कम इस्तेमाल करनी चाहिए, ये ठीक बात है। हमें चीनी कम इस्तेमाल करनी चाहिए, ये ठीक बात है। 22 करोड़ लोग जब इन फूड आइटम्स को कम यूज करेंगे तो हमारा एक इनका रेट्स भी कुछ ना कुछ नीचे जाएंगे। असल में हमारी मुल्क में ये बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ तालीम और इलाज ये दोनों चीजें जो है वो बहुत ज्यादा महंगी है। वैसे तो बहुत ज्यादा महंगाई का तूफान है ही है इस टाइम हमारे सर पर, लेकिन ये दो चीजें ऐसी अब मजीद महंगी कर दी गई हैं कि एक आम आदमी का गुजारा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। अगर हम सेहत के मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे तो सेहत, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे स्ट्रेस की, डॉक्टर साहब स्ट्रेस भी तभी बढ़ता है जब आप एक तो मुल्की सूरत हाल आपके पास जो है, फिर आपकी हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, फिर डॉक्टर की फीसेस भी है। थोड़ा सा वाज़ह के साथ इस बात को आपसे करूंगी कि डॉक्टर की फीसेस जो है उनमें भी बहुत ज्यादा। अगर बंदा गवर्नमेंट असूस पे जा रहा है, जैसे हमारे पास निश्तर है, अगर यहाँ पर उस तरह प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा तो लोग फौरन प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं कि अच्छा वहाँ पे फौरन इलाज हो जाएगा। वहाँ डॉक्टर की फीसेस और दवाइयों के अखराजात ही बंदे को खत्म कर देते हैं। तो क्या डॉक्टर्स नहीं रोल प्ले कर सकते कि वो भी कुछ इसमें अपना जो फीसेस हैं उनमें कमी की जाए ताकि इसको बिल्कुल मैं आम बनने के लिए भी आसानी की जा सके। अगर क्योंकि हमारे मसाइल बहुत है सेहत से रिलेटेड, हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो यहाँ पर कम है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो ज्यादा बनने लग गए हैं लोगों। उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करते हुए मैं अपना भी ये चीज़ देखता हूँ कि हम जो पेरीफ्री में है, मेरा प्राइवेट क्लिनिक जो है वो शुजाबाद में है, तो हम वाकई कोशिश करते हैं कि यार हम किन के लिए हम बैठे हुए हैं, हम टेल में बैठे हुए हैं। तो हमारे पास तो 80-90% लेबरर आ रहा है, किसान आ रहा है, कोई मजदूर आ रहा है, दिहाड़ीदार आ रहा है। तो हमने कोशिश करके अपनी फीसें ऐसे ही 200-300। क्योंकि डॉक्टर को तो एक आम बंदा मसीहा समझता है ना, जाहिर सी बात, अपनी परेशानी अपने मसाइल लेकर आता है कि ये एक तो अल्लाह ने शिफा देनी है, फिर दूसरा होता है कि जी डॉक्टर के साथ आपकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि ये डॉक्टर जो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो हमें बिल्कुल इस पे करना चाहिए। और जो कम्युनिटी के हालात चल रहे हैं, बाज लोग तो लिटरली इस पोजीशन में नहीं है कि हमारे 200-300 फीस दे सकें। तो वहाँ भी हम खुद भी कोशिश करते हैं, अपने दोस्तों को भी ये बताते हैं कि यार अपनी आप प्रैक्टिस की सदका खैरात प्रैक्टिस में से निकालना शुरू कर दें। आप कमा के जो साल के एंड पे निकालते हैं वो आप डेली बेसिस पे निकालना शुरू कर दें। अगर आप 100 मरीज देख रहे हैं तो आप नियत कर लें या अल्लाह मैंने आज 20 पेशेंट फ्री देखने, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको रिस्क देना है, उसने कमी नहीं करनी। बिल्कुल है। तो ये हम डॉक्टर्स पे भी ये फर्ज है कि हम ये जहन बना के बैठे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं
جہاں پر کافی سارے ایسے لوگ بھی ہیں، خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ واقعی شکایت ہیں کہ فیسیں بہت بڑھ گئی ہیں اور انڈیو ٹیسٹ کرانے کی ایک کمپلینٹ ہے. اس پہ بھی ہم اپنی کمیونٹی میں بات کرتے رہتے ہیں اور ہمیں کرتے رہنی چاہیے. اور ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے. بینگ اے ڈاکٹر ہمیں سروسز کے لیے اپنے ریٹس بھی کم رکھنے چاہیے اور پور پیشنٹ کو مزید سبسڈائز بھی کرنا، ریلیف دیجیے، ہمارا فرض بنتا ہے. بالکل اس میں اچھا میڈیسن کے حوالے سے بھی جاننا چاہیے. تو اتنی بے شمار آپ کو میڈیسن جو ہیں وہ لکھ دی جاتی ہیں اور پھر ظاہر سی بات ہے اب جب بھی کسی بھی میڈیکل اسٹور پہ جائیں گے تو آبویسلی میڈیسن بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں. آپ ایک تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیا اتنی میڈیسن اس بیماری سے ریلیٹڈ؟ ہاں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ یہ بات ویری کرتی ہے. اب ایک پیشنٹ کرونک پیشنٹ ہے، ملٹی سسٹم فیلئر کا پیشنٹ ہے، گردے بھی متاثر ہیں، ڈائبٹیز بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، ہارٹ پیشنٹ بھی ہے، ہیپاٹائٹس بھی ساتھ ہو گیا ہے، جوڑوں میں بھی درد رہتا ہے. جہاں تک خاص طور پہ ہماری اولڈ ایج کمیونٹی، وہاں تو ڈیفینیٹلی کچھ میڈیسنز کی لسٹ لمبی ہو جاتی ہے. اس میں تو میں آپ کو یہ اویئرنیس دوں گا. لیکن عام جو اب یہ کولڈ فلو وغیرہ کی اور ملیریا کی، اب ملیریا ہے 6 گولیوں کا کورس ہے، آپ دے دیں 2-3 دن کے لیے تو اس میں کو بہت زیادہ پیراسٹامول ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں. ایک آدھ کوئی آپ ملٹی وٹامن سیرپ لکھ دیتے ہیں. اس میں کوئی بڑے نسخے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور ہمارے میں سے ہیں کچھ لوگ ایسے جو شاید اوور میڈیکیشن کر کے ان کو دلی کوئی خوشی ہوتی ہے یا فارماسیوٹیکل کمپنیز کو فیور دینے کے لیے یہ کیا جاتا ہے. تو چیزوں کو آپ اپنے معاملات کو بھی ایڈمٹ کریں گے تو کہیں سے بہتری کی گنجائش نکلے گی. اچھا اینٹی بایوٹکس آپ کتنے ٹائم میں لے سکتے ہیں؟ اینٹی بایوٹکس ڈفرینٹ ہیں. مطلب آپ نے ایک دفعہ اینٹی بایوٹکس یوز کر لی ہیں تو دین پھر آپ دوبارہ تو اینٹی بایوٹکس یوز نہیں کر سکتے. بار یوز کرنے سے آپ کا الٹا امیون سسٹم، آپ کا جو اندرونی قوت مدافعت کا نظام ڈیمیج ہوتا ہے. اس کی انڈیکیشن تو ڈاکٹر نے طے کرنی ہے. ہر وقت ہم نہیں دے رہے ہوتے اینٹی بایوٹک. ٹھیک ہے. واقعتاً ہمیں لگتا ہے کہ یہ اینٹی بایوٹکس کا مطلب پہلے ہم غور کر لیں نا، یہ جراثیم کش ادویات ہیں. یعنی یہ بیکٹیریا کے لیے مین ہمارا جو ہے نا وہ جراثیم کا جو پول ہے وہ بیکٹیریا میں گرام پازیٹیو گرام نیگیٹو. اور یہ عام فلو میں اینٹی بایوٹکس کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی. وہ آپ سپورٹیو میڈیسن دیتے ہیں. ہلکا فیور ہو رہا ہے تو آپ پیراسٹامول بروفین ایڈ کر دیں گے. ناک بہ رہی ہے تو ہم اس میں اینٹی ہسٹامین ایڈ کر دیں گے، جیسے آپ پہلے بتا رہی تھی فیکسوفیناڈون اور بہت ساری قسم. اچھا، اسی طرح مطلب جب تک ہم سپر ایڈڈ انفیکشن وائرل فلو میں آپ یہ نہیں کرو 102, 3, 4 پہ بخار جانا شروع ہو گیا ہے، تھروٹ انفیکشن ہو گیا ہے یا لوور چیسٹ، تب تک ہم اینٹی بایوٹک نہیں دیتے. اینٹی بایوٹک کا فریکوینٹ یوز تو ہمارے کویکس کرتے ہیں دیہاتوں میں، جس کی وجہ سے لوگوں کی امیونٹیز دیہات میں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں. مثلاً شہری لوگوں کی کم ہونی چاہیے. دیہات کی امیونٹی، اب کرونا گزرا ہے نا، میں پیریفری پہ بیٹھتا ہوں تو کرونا ہمارے پاس بہت آیا ہے، لیکن ہمارا جو دیہاتی مریض تھا وہ ہم نے اس کو سمپل ٹریٹمنٹ گھر میں بھیج دیا، وہ سارے ٹھیک ہو گئے. بالکل. اس میں مزید بھی ہم بات کریں گے. سر جیسے صحت کی بات ہو رہی ہے، بیماریوں کی بات ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے جو بجٹ پیش کیا گیا ہے صحت کے حوالے سے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ انف ہے؟ دیکھیے ہیلتھ ایجوکیشن، جیسے میں نے بتایا کہ یہ بڑے بیسک نیسیسٹیز ہیں، ڈیسنٹ لیونگ کا حصہ ہیں. ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ ہاؤسنگ یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور گورنمنٹس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ صحت کے حوالے سے کرے. اس بجٹ میں صحت کے حوالے سے جو ہے ایک تو یہ کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو فیڈرل گورنمنٹس ہیں ان کا جو رول ہے کافی کم ہو گیا ہے اور اٹ از ناؤ اے پروونشل سبجیکٹ جو ہیلتھ کا جو ہے. اور جو فیڈرل گورنمنٹس ہیں وہ صرف جو اسٹریٹجک نوعیت کے جو میڈیکل ایشوز ہیں ان کے اوپر فوکس ہے ان کا. جو پروونشل گورنمنٹس ہیں اس میں ہم صوبہ پنجاب کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے ہیلتھ کو ایلوکیشن کی ہے، لیکن چونکہ سب سے بڑا 12 کروڑ سے زائد آبادی ہے پنجاب کی، سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، اس حوالے سے اگر ہم پر کیپٹا ایکسپینڈیچر دیکھیں صحت کے تو وہ بہت کم ہیں. اور پر کیپٹا جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ آلریڈی بہت زیادہ کم ہے. میسو انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے اس کے لیے، تو ڈیفینیٹلی انسفیشینٹ ہیں. اور یہ ہمیشہ سے اگر آپ دیکھیں پیٹرن چلتا ہوا آ رہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک گورنمنٹ آتی ہے اور اس نے کچھ بہتر کر دیا پھر دوسری نہیں. یہ ایک کنسسٹنٹ پیٹرن ہے کہ ہیلتھ ایجوکیشن ہاؤسنگ ایک نیگلیکٹڈ سیکٹر ہی چلے آ رہے ہیں پاکستان میں. مطلب ہر وہ چیز جو کہ عام آدمی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے
اور وہی چیز ہی سب سے زیادہ نگلیکٹڈ ہے. اس کے اوپر صرف ونڈو ڈریسنگ کے لیے کہ ہم نے اس دفعہ 25 ارب کا بجٹ تھا تو ہم نے اس کو 42 ارب کر دیا ہے, یا مطلب تھوڑی سی اس کو ہم چاہے اعداد و شمار کے ساتھ جتنی بھی جگلنگ کر لیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں آن دا گراؤنڈ صحت کے اور تعلیم کے اور اسی طرح ہاؤسنگ کے جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پر ابھی بھی ویسے ہی ہیں. عام آدمی کی لائف میں کچھ بہتری نہیں آئی. چلیے اس میں مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پر, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایئر 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا جی, پاکستان کو جو ہے گرے لسٹ سے بھی نکالا جا رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں اس کے کیا اثرات ہوں گے, کیا فوائد ہو سکتے ہیں, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں FATF جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے, اس کی جو اینول لسٹ یہ نکالتے ہیں کہ کن کنٹریز کا جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے, اس حوالے سے ان کی رپورٹ ہوتی ہے. اور اس کا تعلق اس چیز سے ہوتا ہے کہ ہماری ریپوٹیشن, دیٹ ہاؤ گڈ وی آر ایٹ آور فائنینشیل مینجمنٹ, کہ کیونکہ ظاہر ہے جو ڈونرز ہیں پاکستان جیسے تمام ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ فارن لونز پہ ریلائی کرتے ہیں, فارن ایڈ پہ ریلائی کرتے ہیں. تو جو ڈونر کنٹریز ہیں دے وانٹ ٹو میک شیور کہ ہم یہ جو ان کو ایڈ دے رہے ہیں یا یہ ہم ان کو جو لون دے رہے ہیں یہ اس کی یوٹیلائزیشن کہاں پہ ہوگی, جہاں یہ پوری دنیا کو دہشت گردی اور ایسے جو کنفلکٹس کا ایسے مسائل کا سامنا ہے, اور وہ ڈونرز اور وہ جو کنٹریز ہیں جو ایڈ دیتے ہیں یا لونز دیتے ہیں, وہ چاہے وہ کنٹریز ہوں چاہے وہ ادارے ہوں, IMF ورلڈ بینک ہوں, وہ سب کا میجر کنسرن ہوتا ہے کہ کہیں یہ کسی غلط دہشت گردی کی کسی ایکٹیویٹی میں تو نہیں جا رہا, کسی ایسا کنفلکٹ انہانسنگ ایکٹیویٹی جہاں پہلے کنفلکٹ ہو وہ اس کو مزید بڑھائے, ہمارا پیسہ کسی اس میں نہ لگے. تو یہ جو لسٹ سے جب ہم نکلیں گے تو ہمارا جو یہ ایک امیج ہے ہماری فائنینشیل مینجمنٹ کے حوالے سے ایک اچھا امیج ڈیولپ ہوگا. ٹرسٹ, ایک فائنینشیل ٹرسٹ جو ہے وہ ایک کریٹ ہوگا. ڈونرز کا ایڈ جو دینے والے کنٹریز ہیں, ڈونر کنٹریز اینڈ ڈونر انسٹیٹیوشنز, ان کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. صحیح, وہ تو ایک طرف ہے. دوسری طرف پہ ہم ایون اف وی آر ناٹ ایڈ ٹیکنگ کنٹری, ہم کہتے ہیں جی ہم تو ایڈ لیتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے جی اندر ہم لون نہیں لیں گے, لیکن فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی وہ جو ان کے جو میئرز ہیں وہ ویسے ایک ملک کے لیے ضروری ہیں. دیکھیں اس کے جو ٹرانسپیرنسی ہے, فائنینشیل ٹرانسپیرنسی, اگر ہم چاہتے ہیں کرپشن کم ہو, جو پیسہ جن کاموں کے لیے ہم ایلوکیٹ کریں انہی میں ہی وہ خرچ ہو, تو ٹرانسپیرنسی, فائنینشیل ٹرانسپیرنسی تو ویسے ہی ضروری ہے. پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹریز میں جہاں پہ کرپشن ایک بہت بڑا ٹیبو ہے اور ایک ایشو ہے, رہتا ہے, ہر وقت ہی رہتا ہے, تو یہاں پر ہم نے اپارٹ فرام دیٹ کہ جی ہماری فائنینشیل مینجمنٹ یا ہمارا انٹرنیشنل امیج بہتر ہوگا, دیٹ از ون تھنگ, لیکن انٹرنلی بھی ہمیں اپنے وی نیڈ ٹو برنگ آور ہاؤس ان آرڈر, ہم نے اپنے گھر کو ویسے ہی ٹھیک رکھنا ہے تاکہ ہمارے پاس ہمارے جو انٹرنل ہمارا جو سوشل فیبرک ہے جو کہ پہلی بڑا ڈسٹرب اور ڈسٹارٹ ہوا ہے, جو ہمارے ملٹیپل نیریٹیوز ہم یوز کرتے رہے ہیں ان ایشوز کے اوپر, تو اس کی وجہ سے پہلی بڑا ڈسٹرب ہے. لیکن اب ہمیں یونیفائڈ ہو کر پوری قوم کو ان معاملات پہ, ایکسٹریمزم ہے, دہشت گردی ہے, ان پہ ایک سٹینڈ لے کر اور ان ایشوز کو ونس فار آل ہمیں اپنے ان تمام میجرز کو جو ان کی پرسکرائبڈ ہیں FATF کے, ان کو آئندہ کے لیے بھی فالو کرنا چاہیے. اٹس گڈ فار آور انٹرنل فائنینشیل مینجمنٹ. ہاں سر, یہ نکل جائے گا جی انشاءاللہ. جی ظاہر ہے یہ اس سے پچھلی گورنمنٹ نے بھی اس پہ کافی میجرز لیے, اور ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ظاہر ہے ان کا بھی ایک سٹیکس ہیں, ان کے بھی پاکستان کے حوالے سے ان کی بھی انپٹ ہے. پھر کرنٹ گورنمنٹ کی جو فارن منسٹری ہے وہ بڑا ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں. تو اٹس اے ٹیم ایفرٹ, یہ کبھی بھی انڈیویجول نہیں ہوتا. اگر ہم کہیں کہ یہ کسی ایک انڈیویجول کا کام ہے, اٹس آلویز اے ٹیم ایفرٹ. بہت سارے ادارے, بہت سارے شخصیات, سب لوگ مل کر کام کرتے ہیں. اس میں چاہے ہم کرنٹ اس کا کریڈٹ کوئی لینا چاہے, یا پریویسلی بہت سارے جو اسٹیٹ بینک نے, پاکستان کے باقی جو فائنینشیل جو انسٹیٹیوشنز ہیں, اور باقی جو گورنمنٹ کے پروکیورمنٹ کے ادارے ہیں جو میجر پروکیورمنٹس کرتے ہیں پاکستان کے جو ادارے ہیں, تو ان پروکیورمنٹس کو ہمیں ٹرانسپیرنٹ انہوں نے کیا, اس کو چیک اینڈ بیلنس اس پہ رکھے. تو میرا خیال ہے اٹ واز اے ٹیم ایفرٹ. ایک عام آدمی کو بھی جو ہے اس کا فائدہ پہنچے گا.
بالکل پہنچے گا. ظاہر ہے کہ پاکستان کے جو جب کبھی بھی فائنینشیل ایلوکیشنز ہوں گی, چاہے وہ بجٹری ایلوکیشنز ہوتی ہیں یوزلی, تو بجٹری ایلوکیشنز ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. ہم سب ٹیکس پیئرز ہیں, آپ ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم ٹیکس دیں تو وہ جو پیسہ ہے وہ ٹرانسپیرنٹ وے میں ٹیکس تو دے رہے ہیں نا, یہاں پہ ہر بندہ ٹیکس جو ہے وہ لازمی پے کرتا ہے, چاہے وہ ڈائریکٹلی دے رہا ہے چاہے وہ انڈائریکٹلی دے رہا ہے. انڈائریکٹلی ٹیکسز اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ مطلب عام آدمی ہی اس کو پے کر رہا ہے. پاکستان میں رجیم ہی یہی ہے, ڈائریکٹ ٹیکس تو لیا نہیں جا رہا. بڑے انڈسٹریلسٹ سے, بڑے لینڈ لارڈ سے, بڑے کمانے والے گروپ سے تو ٹیکس نہیں لیا جا رہا, عام آدمی پے کر رہا ہے اس کا. آپ بینگ اے ڈاکٹر, آپ مجھ سے صحت کے سوال زیادہ یقیناً پوچھیں, میں جواب دوں گا. میرا ایک اوپینین اس فیٹف پہ ہے. دیکھیں, آپ نے تھرڈ ورلڈ کو, ہم جیسے ڈیولپنگ کنٹریز کو جو کہ بہت زیادہ پہلے سے ہی انڈر لون ہیں, ان کو تو فیٹف کی گرے لسٹ میں ڈال کے اور ہمارے حالات ٹھیک کروائے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, کرپشن فری ہوگا, ہمارے ادارے اچھا پرفارم کریں گے, ہمارے بجٹ ایلوکیشنز میں فیئرنیس ہے, بات ٹھیک ہے. لیکن کوئی اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. 50 سال سے ہمارے ہی حکمرانوں نے لونز لیے بڑے بڑے, کچھ لگے زیادہ تر شفٹ ہو گئے کن ملکوں میں, وہی جو فیٹف کی لسٹ بنانے والے ہیں, امریکہ, یورپ, فلاں. کچھ اس کے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے نا. اس میں بھی کوئی دنیا جو ہے نا اکٹھی ہو, خاص طور پہ وہ انڈر ڈیولپڈ یا ڈیولپنگ کنٹریز اکٹھے ہوں, کوئی پول بنائیں کہ جناب ہمیں ان جو ہم نے ہمارے حکمرانوں نے لیے تو صحیح ہمارے نام پہ بڑے بڑے لونز, لیکن وہ ہمارے ملکوں میں لگے نہیں ہیں, وہ واپس منی لانڈر ہو کے آپ کے ہی ملکوں میں چلے گئے ہیں. کچھ اس کا بھی تو ہو حضور, اس کی بھی سوچ ہو. ڈاکٹر صاحب, آپ مجھے لگتا ہے سیاست میں بڑا دلچسپی رکھتے ہیں ایسے. دیکھیں, میں ایک آزاد شہری ہوتے ہوئے, اس ملک کا شہری ہوتے ہوئے, پالیٹکس پہ بات کرنا, یہ کسی پہ پابندی تو نہیں لگائی. نہیں بالکل جی, کوئی پابندی نہیں. باقی آپ میرا ایک کوشچن ہے نا, اس کا کوئی جواب دے نا. آپ ہمیں تو ٹھیک کر رہے ہیں اور ہمیں ٹھیک ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کی تمام باتیں 100% اتفاق ہے کہ ایک چھوٹی سی دکان کرپشن فری کیے بغیر نہیں چل سکتی, تو 22 کروڑ لوگوں کا ملک کیسے چل سکتا ہے؟ یہ بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن جس ہم عذاب میں آئے ہوئے ہیں, جو ہمیں اتنے زیادہ لونز ہمارے اوپر چڑھ گئے ہیں اور ان کی ہمیں ود انٹرسٹ دینا پڑتا ہے, اور ہم نہیں کر سکتے. ہمارا ہمیشہ بجٹ جو ہے نا وہ بالکل پہلے سے ہی ڈول رہا ہوتا ہے, پہلے سے ہی ہم تو اس کا بھی تو کوئی سوچیں حضور. دنیا جو بڑی دنیا ہے, ڈیولپڈ دنیا ہے, امریکن اور یورپین کنٹریز کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ وہ ہمارا پیسہ منی لانڈر ہو کے لوگوں نے آپ کے ہی ملکوں میں جا کے انہوں نے اپنے ہیونز بنا لیے ہیں, اپنی جائیدادیں خرید لی ہیں. کچھ اس کے بارے میں بھی سوچا جائے نا. سوال تو ہے, سوال تو ہے. یہ ہمارا اس ٹائم ایک سسٹم ہے, اور اس سسٹم کو بہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, جو کہ میں سمجھتی ہوں ہمارے حکمران بھی, ہمارے لیڈر بھی ہمارے لیے قابل عزت ہیں اگر وہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو. اچھا, جس طرح صحت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, تھوڑا جس طرح وائرل ڈیزیز ہے, تو اس طرح ہم کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں جس سے ہم تھوڑے ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں؟ اور ڈیفینیٹلی جیسے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہم نیند پوری لیں اور ہم کچھ چیزیں خدا پہ بھی چھوڑ دیں. دیکھیں, آپ نے ایفرٹ کرتے رہنا ہے زندگی میں, لیکن جب ہم اس ایفرٹ کے نتیجے میں, ہماری قوم کا یہ اجتماعی پرابلم ہے کہ رزلٹ نہیں آتا تو ہم سٹریس میں چلے جاتے ہیں. یار ایفرٹ کرتے رہنا اچھی چیز ہے, رزلٹ کو اللہ پہ چھوڑ دیں, سٹریس مت لیں. یہ میں اپنے یوتھ کو کہوں گا, اپنے ورکنگ لوگوں کو کہوں گا. مطلب کوئی بوڑھا آدمی بیچارہ 60-70 سال والا ہے, بچوں کے مسائل ہیں, آگے پوتوں دوتوں کے مسائل, ٹھیک بات ہے, اس کو ٹینشن. جو یوتھ ہماری سٹریس میں اور ڈپریشن میں جا رہی ہے نا, اس کو تو سائیکو تھراپی کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو دیکھے. یار کوشش کرنا ہمارا کام ہے. آپ اپنی غربت سے نکلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, آپ کسی اور سائیکولوجیکل النس کا شکار ہیں, بیماریوں کا شکار ہیں. آپ اپنا جو اندرونی ایک ڈیفنس بہتر کریں گے تو آپ یہ تو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں, ان سے بڑی بیماریاں ہیں. کینسر بہت زیادہ پریویل کر رہا ہے ہماری سوسائٹی میں. جب سے ہم فریش ڈائٹ سے شفٹ ہو گئے, پریزرو ڈائٹ پہ, پروسیس ڈائٹ پہ ہم شفٹ ہو گئے ہیں, تو ہمارے ہاں کینسر بہت زیادہ پریویلنس ہو گئی ہے. ہمارے معدے کی بیماریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, ہمارے جگر کی بیماریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں.
आंतों के कैंसर और अल्सरेटिव कोलाइटिस और दूसरी ऐसी बीमारियां बहुत कॉमन होती जा रही हैं। एक तो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं ना, कि आपको टीबी हो गया, आपने दवाई ली ठीक हो गया, आपको मलेरिया हो गया आप ठीक हो गया, आपको टाइफाइड हो गया। अच्छा, टाइफाइड का ये हाल चल रहा है कि टाइफाइड बुखार हमारी बहुत सारी मिस यूज और अंडर डोज यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स की वजह से एंटीबायोटिक्स नाकाम होते जा रहे हैं। हुकूमतें बार बार हमें कह रही हैं कि आप फलां मेडिसिन ना यूज करें आम इंडिकेशन में। हाँ। तो हमें प्रॉपर डॉक्टर के पास चेकअप कराना चाहिए। ठीक बात है, पहले भी हो रही थी कि डॉक्टर साहबान भी अपनी फीसें कम रखें, वो अपने देखें। ये सारा कुछ माल जो हम जमा कर रहे हैं इसने इधर ही रह जाना है, हमने चले जाना है। तो बीइंग अ डॉक्टर मैं अपनी कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी फीसों को रिवाइज कर लें, 25% रिबेट दे दें, कोई हर्ज नहीं है। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप जो 1000-1500 से 2000 पे पहुंच रहे हैं, आप प्लीज मेहरबानी करें वापस आ जाएं, 1500-1000 पे आ जाएं। और जो हमारे जैसे फैमिली फिजिशियन है, हम तो खैर थोड़ी फीसों से कर रहे हैं, हम भी उसके अंदर रह के कुछ वो जो मैं बात कर रहा था कि बजाय साल के एंड पे आप सदका, ज़कात, खैरात निकालते हैं, आप वो डेली बेसिस पे निकालना शुरू कर दें। इस क्राइसिस में जो ये इतना ज्यादा क्राइसिस आ गया है कि जिसमें आम आदमी, मजदूर तबका और इनका जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। तो जिंदा रहना जिनका मुश्किल हो गया, उनको अगर हम फ्री चेकअप कर लेंगे, कुछ उनके साथ कोई और हेल्प कर देंगे, तो उनकी जिंदगी कुछ बेहतर हो जाएगी। तो हमें अल्लाह राज़िक है, उसने दे के ही रहना है, बिल्कुल कोई भूखा नहीं मरेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। अक्सर ये जानेंगे। और उसके साथ ही आपसे करूंगी, जिस तरह अभी तनख्वाहों में भी इजाफा किया गया, जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तो तनख्वाहों में 15% इजाफा किया गया है। जो प्राइवेट है, जो जिस तरह हम समझते हैं कि हमारे इदारे हैं वहाँ पर मुलाजमीन काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहों में तो इजाफा नहीं होगा। तो उसके क्या आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट उसको उनको सिक्योर कर सकेगी या नहीं? देखें जी, फ्री मार्केट इकोनॉमी है। हम एक किसी कम्युनिस्ट इकोनॉमी में तो रह नहीं रहे जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो हर चीज़ को डिसाइड कर रही हो। तो जाहिर है जो प्राइवेट सेक्टर है, जो कि कस्टोडियन है हमारी इकोनॉमी का मेजर, तो उनको गवर्नमेंट इनकरेज कर सकती है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा ये तनख्वाहों के हवाले से मिनिमम वेज रेट अनाउंस करती है गवर्नमेंट, वो एक लॉ होता है, उससे कम तनख्वाह देना वो एक लीगली वो एक फॉरबिडन है, मतलब वो नहीं कर सकते। वो 25,000 गवर्नमेंट ने उसको किया है। अगर मिनिमम वेज रेट को बढ़ा दिया जाए तो चलें, एटलीस्ट जो तबका है, जो मजदूर तबका है जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा है, हाँ। तो एटलीस्ट वो मिनिमम वेज रेट अगर 35,000 तक अगर कर दिया जाए तो वो थोड़ा सिक्योर हो सकते हैं। बाकी जो सैलरीज हैं, हाँ। जैसे अब आपका मीडिया है या बाकी और इंडस्ट्रीज हैं, वो खुद डिसाइड करती हैं डिपेंडिंग अपॉन द टैलेंट दैट दे आर अट्रैक्टिंग, और उसकी कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस को देखते हुए वो सैलरीज देती हैं। इस पर मजीद हम बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जैसा अभी मुलाजमीन की हम बात कर रहे थे, या जो लेबर काम कर रही होती है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फिर मसाइल का सामना करें। अगर उसमें थोड़ा सा भी इजाफा किया जाता है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट जो है वो बड़ा कम होता है। जी सही है। ये हमारे बस कॉर्पोरेट सेक्टर की जो एक ग्रीड फॉर प्रॉफिट है, वो पूरी दुनिया में जो कॉर्पोरेट, इसी वजह से क्योंकि हर बंदा मजबूर होता है आखिर रोजी रोटी कमाने के चक्करों में जो है वो लाजमी उसने जॉब भी करनी है, अगर उसके पास कोई और मसाइल नहीं है। यही बड़ा क्रिटिसिज्म है कैपिटलिस्ट सिस्टम पे, कि जब हम इकोनॉमिस्ट बात करते हैं कि सोशल इंटरवेंशन बड़ी ज़रूरी है, सोशल लिस्ट इंटरवेंशंस, ताकि जो लेबरर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, दे रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन। क्योंकि सरकारी मुलाजिम तो सिक्योर है, अच्छा चलो अभी उसको सैलरी भी टाइम से मिल जाएगी, और वो जनाब आगे पेंशन में भी अगर उसका इजाफा होना है तो तब भी वो थोड़ा उसको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, एक प्राइवेट सेक्टर में एक काम करने वाला जो शख्स है या एक मजदूरी करने वाला मजदूर है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करेगा कि किस तरह वो अपनी ज़िंदगी का दारोमदार जो है वो चलाएगा। असल में होता ही है कि हम उसको भी रिलीफ दे सकते हैं। जाती है कि अच्छा बढ़ जाएगी। मेरा ख्याल है उसके लिए भी रिलीफ दिया जा सकता है। गवर्नमेंट बहुत से फिस्कल मेजर्स आ चुके हैं जो लिए जा सकते हैं। देखिए, जैसे हमने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या एहसास कार्ड है,
اسی طرح اب چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کارپوریٹ سیکٹر میں جو مڈل کلاس ملازمین ہیں جو کہ 70,000 کے انڈر کی بریکٹ ہے، تو ان کے لیے گورنمنٹ جیسے یہ صحت کارڈ کی ایک ایگزامپل ہے، اور بے نظیر کارڈ جو ہم نے کہہ دیا کہ بالکل ہی غریب لوگوں کے لیے، بالکل ہی جو لیس دین 20,000 ہوں گے ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کارڈ دینا چاہیے. اربن جو مڈل کلاس ہے ان کو ایجوکیشن کارڈ دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں. اسی طرح ان کو یہ جو صحت کارڈ ہے اس کی آؤٹ ریچ اس کو زیادہ افیکٹو کرنا چاہیے، اور اس کو یہ ان ٹارگیٹڈ نہ ہو، اس کو ٹارگیٹڈ کریں. جو اربن مڈل کلاس ہے انڈر 70,000 کی جو بریکٹ ہے، دے آر دا موسٹ ولنریبل سیکشن، جو کہ سنگل انکم کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ایک اربن سیٹنگ میں رہ رہے ہوتے ہیں جن کی کاسٹ آف لیونگ بڑی زیادہ ہوتی ہے، اور ذرا سی پیٹرول کی پرائسز جب بڑھتی ہیں، ذرا سا کچھ کیٹاسٹرافی آتی ہے نیچرل، تو دے آر دا ونز ہو فرسٹ گو انٹو پاورٹی. تو ان کو سیکیور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بیک بون بھی ہے پوری اکانومی کا. یہ سیکٹر یہ جو اربن مڈل کلاس ہے یہ بیک بون بھی ہے پوری اکانومی کی. تو ان کے لیے ماڈرن انٹرونشنز، باہر کے ملکوں میں تو یونیورسل بیسک پے کا کانسیپٹ آ چکا ہے، تو یہاں پہ ہم چلو یونیورسل بیسک ہیلتھ، یونیورسل بیسک ایجوکیشن، اس کے لیے اس طبقے کو جو اربن مڈل کلاس ہے ان کے لیے فزیکل انٹرونشنز لانا اس وقت بہت ضروری ہے کہ ان کے بچوں کو لیپ ٹاپ اسکیم نہ آئے، بلکہ ونس یو انٹر انٹو یو پاس یور ہائر سیکنڈری اور آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں تو اٹ شوڈ بی پارٹ آف دا گورنمنٹ پالیسی کہ آپ کو لیپ ٹاپ مل جائے گا. یہ صرف کسی ایک گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ گورنمنٹ آئے گی تو یہ جی لیپ ٹاپ دے گی، ورنہ دوسری گورنمنٹ آئے گی تو وہ لیپ ٹاپ نہیں دے گی. بلکہ یہ تو ایک پاکستان کی جو فسکل میئرز کا حصہ ہونا چاہیے، ایجوکیشن پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے، جو فیسلٹیز حکومت کی طرف سے دینی چاہیے تعلیم سے. بالکل ایسا ہی ہے. زیادہ سے زیادہ جتنا آپ عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں، کوشش تو حکومتوں کی یہ ہونی چاہیے کہ عوام کو ریلیف دیں، اور وہ عوام کو ریلیف دینے کی بجائے عوام کے اوپر زیادہ برڈن ڈال دیا جاتا ہے کہ عوام جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ ہو جاتی ہے. ایسا بھی نہیں ہے. اصل میں یہ ایک ہمارا ہے، گورنمنٹس جو ہیں پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹری میں، گورنمنٹس کا ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس جو لو انکم پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے ظاہر ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں کیونکہ لو انکم پاپولیشن کا پورشن زیادہ ہوتا ہے، اور اوور آل بھی پر کیپٹا انکم بہت کم ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں سوشلسٹ انٹرونشنز کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ جو ٹریڈیشنل جو اکنامک تھیوری ہے وہ ساری فری مارکیٹ اکانومی پہ بیس کر رہی ہے. جو عام اکانومسٹ آتا ہے، چاہے ہم IMF سے امپورٹ کر لیں یا جو ہمارے ٹریڈیشنل اکانومسٹ ہیں، وہ اس کو جو ٹریڈیشنل جو تھیوری ہے، ٹریڈیشنل اکنامک پالیسی ہے، اس کے تناظر میں دیکھتے ہیں. اس کو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ عام آدمی کی جو ضروریات ہیں اور اس کو جہاں پہ گورنمنٹ کو ریلیف دینا چاہیے، کیونکہ فری مارکیٹ اکانومی میں ریلیف جیسی کوئی چیز نہیں ہے. وہ ایک ڈارونسٹک سسٹم ہے جس میں سروائیول آف دا فٹسٹ ہے. ٹرکل ڈاؤن پالیسی، ٹرکل ڈاؤن پالیسی ہے. ٹرکل ڈاؤن ہیپنز اور ڈزنٹ ہیپن، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امیر لوگوں سے کب تک وہ ٹرکل ڈاؤن ہوگا، تب تک وہ ڈارونسٹک ہی ہے. مطلب لارجلی اٹس اے ڈارونسٹک سسٹم کہ جس میں سروائیول آف دا فٹسٹ ہے. جبکہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، جیسے اب ہم ایسٹ ایشیا کی ایگزامپل دیں، ملائیشیا، کوریا، جو ایشین ٹائیگرز ہیں ان کی بات کریں، نیولی انڈسٹریلائز کنٹریز کی، وہاں پہ اسٹیٹ لیڈ کیپٹلزم کی پالیسی انہوں نے فالو کی. کیا سمجھتے ہیں اب یہ جو سارا ایک بجٹ بھی پیش ہوا گیا، جو اس ٹائم سسٹم بھی چل رہا ہے، صورتحال بھی چل رہی ہے، کیا ہماری معیشت بہتری کی طرف جا سکتی ہے؟ کیونکہ ڈالر کا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے اور ہر چیز جو ہے آپ کی مہنگائی بھی ہے، تو کیا معیشت میں بہتری آئے گی یا نہیں؟ معیشت میں اگر ہم اس وقت جو بجٹ کو دیکھیں تو اس میں بس یہ ایک سٹیٹس کو بجٹ ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو پھر دوبارہ بتاؤں کہ ہمیں بڑی بنیادی ریفارمز کی ضرورت ہے. اپنے جو ہمارا آؤٹ پٹ سٹرکچر ہے اس میں صرف انڈسٹریل پالیسی کو ہی لے لیں. میں نے ایگریکلچر پالیسی کو کہا کہ وہ صوبوں کو دے دینی چاہیے کہ صوبے ڈیسائیڈ کریں ہمارا ایگریکلچر پالیسی کیا ہوگی. تو اسی طرح ہماری جو انڈسٹریل پالیسی ہے وہ بھی صوبے ڈٹرمن کریں. ہر صوبے کی اپنی انڈسٹریل پالیسی ہونی چاہیے. اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ صرف اسٹریٹجک انڈسٹریز، جو کی اسٹریٹجک انڈسٹریز ہیں ان پہ فوکس کرے. اس کی جو انڈسٹریل پالیسی ہے، جس طرح فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے نا، اس کے کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں کہ اس نے دفاع اور ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، 2-3 چیزوں کو. اسی طرح جو فیڈرل انڈسٹریل پالیسی ہے وہ صرف کی اسٹریٹجک ایریاز کو دیکھے، ریسٹ آف دا انڈسٹریل پالیسی یہ صوبے ڈٹرمن کریں. اور اسی طرح جو SME پالیسی ہے وہ تو ڈسٹرکٹ لیول تک ڈیوالو ہو جائے کہ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے ہر شہر کی
ہر ڈسٹرکٹ کی, تو وہ ڈٹرمن کرے کہ ہمارے شہر میں کون سی SMEs ہیں اور ان کو ہم کیا ٹیکس انسینٹو دے سکتے ہیں, کیسے اس کو انسینٹیوائز کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح کی جو اسٹرکچر ریفارمز ہیں ان کو لینے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح لو ویلیو ایڈڈ سیکٹر سے ہائی ویلیو ایڈڈ سیکٹر میں میں آپ کو صرف 2-3 انڈسٹریز کا نام لے لیتا ہوں اس پروگرام کے توسط سے, کہ فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری جو ہے نا وہ پہلی ہے نا جس کے اندر ہائی ویلیو ایڈڈ ہے, اور اس میں زیادہ ہمارے پاس را مٹیریل بھی بینگ ایگریکلچر کنٹری ہمارے پاس اس کے تمام بیسک لوازمات موجود ہیں. اور اب ہمارے پاس ایک اربن سیکٹر ڈیولپ ہو گیا جس میں ایجوکیٹڈ ورک فورس بھی موجود ہے, تھوڑی سی ان کو آن جاب اسکلس ٹریننگ کے ذریعے یا ان کو کیا جا سکتا ہے. تو فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری کو فوکس کریں, نہ صرف امپورٹ بل کم ہوگا بلکہ ہماری جو اتنی بڑے جو اربنائزیشن بڑھتی جا رہی ہے, اربنائزیشن کا جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے, ہم ان کو سب کو ایک ویلیو ایڈڈ کنزمپشن دینے کے قابل ہوں گے. اسی طرح ہمارے پاس ٹرانسپورٹ اینڈ لاجسٹکس, ٹرانسپورٹ انڈسٹری ہے. ہمیں یہ جو ایک میتھ ہے نا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری, جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو بوسٹ دیں, اس کی وجہ سے باقی سیکٹرز بھی پل اپ ہو جائیں گے. اور اب وہ انجن آف گروتھ بڑا ٹپیکل ہے نا, اس میں لو ویج ہی رہتے ہیں. ہمیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے اس میتھ سے نکلنا ہوگا. اسپورٹس انڈسٹری ہے فار ایگزامپل, ہمارا پاپولیشن اسٹرکچر دیکھیں یوتھ ہے زیادہ تر. بالکل آپ اسپورٹس انڈسٹری, ہر اسکول کو نا آپ 1-1 ایکڑ کا پلاٹ دے دیں, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے چاہے وہ پبلک سیکٹر میں ہے, اور ان کو کہیں کہ آپ نے اس کو کھیلوں کے لیے اس کو مینج مختص, اور اس اسکول نے یا اس کالج نے یہ بھی تو ہماری بدقسمتی ہے, ہمارے یہاں تو کھیلوں کو فروغ نہیں دیا جاتا ہے. اور ایک بہت بڑی اکانومی ہے. یہ کھیلوں کا فروغ صرف ایک صحت مند زندگی کے لیے نہیں ہے, وہ ایک صحت مند اکانومی ہے. آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں اسپورٹس انڈسٹری از اے ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری. تو پاکستان کی جو سیالکوٹ کی اسپورٹس گڈز ہیں, اگر ہم کہتے ہیں کہ کتنی ایکسپورٹ ہوں, تو ظاہر ہے پہلے ان کو ڈومیسٹک کنزمپشن بھی تو ملے نا, کہ ڈومیسٹکلی ان کی کنزمپشن اسپورٹس گڈز کی زیادہ سے زیادہ ہو, پھر وہ ایکسپورٹ بھی ہوں تاکہ فائن ٹیون بھی ہو جائیں. اسی طرح ٹوریزم کا سیکٹر ہے, اسی طرح جو ٹرانسپورٹ ہے, ماڈرن ٹرانسپورٹ کا جو سیکٹر ہے, اس میں کارگو ٹرانسپورٹ خاص طور پہ, تو اب تو ٹرانسپورٹ ہبس کا کانسیپٹ آ چکا ہے. یہ ایک پرو پور بھی ہے کہ اس میں لو اسکلڈ سے لے کے ہائیلی اسکلڈ تک تمام قسم کے لوگ اس میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ بہت سارے اب نئے ایسے سیکٹرز آ چکے ہیں, ماڈرن سیکٹرز, جن کے انٹر سیکٹورل لنکیجز ہیں, اینڈ دے کین سرو ایز این انجن آف گروتھ. وہ ایک انجن کے طور پہ آگے چل سکتے ہیں. تو گورنمنٹ کو ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ بنیادی اصلاحات, ہاں جی, کیونکہ 90s میں اصل میں یہ پرابلم شروع ہوا تھا 90s میں, جب ہم کلوزڈ اکانومی سے اوپن اکانومی کی طرف آئے. اچھا, اس ٹائم IMF کا اسٹرکچر ایڈجسٹمنٹ پروگرام بھی آیا, تو اس کا پرپز یہ تھا کہ کلوزڈ اکانومی یا سیلف سفیشینٹ اکانومی سے اب یہ اوپن ہو رہے ہیں, تو ان کو ظاہر ہے باہر سے چیپر امپورٹس آئیں گی, تو ان کو ابھی جلدی سے اپنا ڈومیسٹک آؤٹ پٹ اسٹرکچر کو ڈیولپ کر لینا چاہیے. لونز بھی لیے ہم نے, لیکن وہ پھر لونز اور اس کے بعد وہ جو پولیٹیکل ایک میوزیکل گیم چیئر رہا, ان سب میں ہم نے وی ویسٹڈ دیٹ ڈیکیڈ. وہ جو ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ تھی وہ ہم نے اس کو ویسٹ کر دیا. تو وہ بنیادی اصلاح جو آج سے 30 سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی, آج ہم پھر 30 سال بعد بیٹھے اسی کو رو رہے ہیں کہ ان بنیادی اصلاحات کو لے کر آئیں, کہ ہم جب اگر آپ نے امپورٹس کو لبرلائز کر دیا ہے تو ہاؤ ٹو سروائیو ان سچ اے کمپیٹیٹو اکانومی. تو ہم آج تک ہم اپنے معاشی مسائل سے بھی نکل ہی نہیں سکے. مطلب ڈومیسٹک آؤٹ پٹ اسٹرکچر کو ہم نے ماڈرنائز کیا ہی نہیں نا. پروڈکشن ہوگی تو کنزمپشن ہوگی نا جی. اگر پروڈکشن نہیں ہوگی اور پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہوگی, اربنائزیشن بھی ہوگی, تو پرائسز کے اوپر کنٹینیوس پریشر رہے گا. کوئی گورنمنٹ نہیں کر سکے گی. یہ گورنمنٹ کیا اور گورنمنٹ آ جائے, اس سے وی ول کیپ بلیمنگ گورنمنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح وائرل ڈیزیز ہیں, تو یہ فلو زکام, اور کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس موسم میں آ رہی ہیں؟ موسم کے ساتھ تو یہی ہے کہ بڑوں میں یہ ہے, اور بچوں میں وائرل ڈائریا بہت ہے. تو وائرل ڈائریا کے ساتھ بچے بہت زیادہ آتے ہیں, جس میں ہمیں فوری طور پہ ان کو ری ہائیڈریٹ, کیونکہ وہ پانی کی کمی اور نمکیات کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس میں ماؤں کے لیے یہ بہت ایڈوائز کروں گا کہ آپ ڈاکٹر تک پہنچنے میں اگر کچھ دیر ہو جائے تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس سے پہلے آپ گھر پہ ہی اس کو نمکول ORS پتا لے کے پانی میں ملا کے صاف پانی میں وہ ضرور شروع کرا دیں. وائرل ڈائریا بچوں میں جو ہے وہ ویسے تو پورا سال ہی چلتا رہتا ہے, لیکن کچھ سیزن میں ذرا اس کی پریولنس بڑھ جاتی ہے, تو اس کے لیے نمکول ضرور شروع کریں. اگر بچے کو آپ ری ہائیڈریٹ کر دیں, اس کی نمکیات اور پانی کی
ان پٹ ٹھیک ہو جائے تو وہ لائف سیو ہو جاتی ہے. صحیح. مائیں یہ بالکل ذہن نشین کر لیں, اگر وہ پے نہیں کر سکتی, پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے, گورنمنٹ سیکٹر بھی ہے. ویسے تو ماشاءاللہ اب گورنمنٹ سیکٹرز میں ہمارے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل شوجہ آباد میں 100 کے قریب ڈاکٹرز کی پوسٹنگ ہے. صحیح. تو وہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کا پے نہیں کر سکتے عوام, تو اس نے ضرور جانا چاہیے گورنمنٹ سیکٹر میں. وہاں پر کچھ میڈیسن بھی فری مل جاتی ہیں, ڈاکٹرز کی پریسکرپشن بھی فری مل جاتی ہے, وہ ضرور اویل کریں. لیکن گھر پہ ڈائریا کا بیسک کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ اس کو فوراً نمکول شروع کرا دیں. ORS کا پتہ لے کے, وہ بچوں والا بھی ہوتا ہے, 2 گلاس والا, 4 گلاس والا, وہ یہ بری ہے انتہائی. آپ اس سے 100% لائف سیو کر لیتے ہیں. باقی یہ ڈائریا تو مائیں کہتی ہیں, بس آتی ہیں اور کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب کل دوائی لی ہے, ابھی تک بچے کو ڈائریا ہے. تو ڈائریا کے بارے میں ایک اور متھ بھی توڑنی چاہیے کہ ڈائریا کو کبھی بھی within 24 hours نہیں ختم ہونا چاہیے. اس کو نیچرل وے میں جانا چاہیے, کیونکہ یہ بچوں کی آنتوں میں ایک ٹاکسن پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے جو اس کی فیسز کے ساتھ اس نے خارج ہونا ہے. اگر آپ اس کو کوئی ایسی اینٹی ڈائریل دوائی, قبض کرنے والی دوائی دے دی, ڈائریا تو رک جائے گا, لیکن ایک اور بیماری ڈیولپ ہو جائے گی جس کو ہم میڈیکل ٹرم میں PDD کہتے ہیں, پوسٹ ڈائریل ڈسٹینشن. یعنی اس بچے کا پیٹ پھول جائے گا اور اس کے وہ جو ٹاکسنز ڈائریا میں واش آؤٹ ہو رہے تھے وہ اس کے خون میں جانا شروع کر دیں گے. اور جب PDD ہو جائے بچوں میں تو اس کی ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. عام ڈائریا سے آپ نمکول دیتے جا رہے ہیں ڈائریا, اس نے 2, 3, 4, 5 دن میں ٹھیک ہو جانا ہے. تو لازمی ڈاکٹر سے رجوع کریں. اور اپنا بچوں کی خاص طور پہ بہت زیادہ سیفٹی ہے, بزرگوں کے ساتھ ساتھ. تو ینگ جنریشن دونوں جو ہے نا بڑی کیئر مانگ رہے تھے, چاہے بچے ہو چاہے. اور ان کے کیئر کرنے والے کون ہیں؟ مڈل ایج کے لوگ. تو مڈل ایج والے اپنی صحت کے بارے میں فکر مند ہوں گے, اپنی صحت کریں گے, اپنی نیند پوری لیں گے, اپنی لائف کو صحیح کھانوں میں ڈیوائڈ کریں گے, اپنا ورک ٹائم طے کریں, بہتر زندگی وہ کریں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر آپ کا بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو میں. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو منڈے کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے ویکینڈ کو انجوائے کریں. اللہ حافظ.